नमल बाय निम्रा अहमद एपिसोड 29। जी बहुत माज़रत, आई नो कि कुछ वीडियोस में बहुत डिस्टॉर्शन है, बैकग्राउंड में आवाज़ें हैं, शोर है, लेकिन ट्रस्ट मी मैं अब इन चीज़ों का अगर ख़्याल रखना शुरू करूँगी तो आप लोगों तक ये ऑडियोज़ नहीं आ सकेंगी। और आप लोग इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि जल्द से जल्द नई एपिसोड आए, तो आप लोग प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि एपिसोड ज़्यादा ज़रूरी है या फिर ये जो बैकग्राउंड में शोर आ रहा होता है इसकी वजह से आप लोग डिस्टर्ब होते हैं, तो मुझे एक स्पेसिफ़िक टाइम पे ही रिकॉर्ड करना चाहिए और आप लोगों को बिल्कुल क्लीन, जैसे अभी आप लोगों को किसी शोर की आवाज़ नहीं आएगी, ऐसी ऑडियोज़ मिलें। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम है, उसके अलावा घर में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं और मैंने जगह भी थोड़ी-सी चेंज की है रिकॉर्डिंग की, तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड में साउंड्स हैं उन पे मेरा इतना कंट्रोल नहीं है। तो और वैसे भी यहाँ पे इतना कोई प्रोफ़ेशनली रिकॉर्ड करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। आई थिंक आप लोग इतना तो मैनेज कर ही सकते हैं। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक कि क्या आप लोग एन्जॉय कर रहे हैं, इस शोर के साथ आपको सुनने में कोई मसला है या नहीं? तो फिर मैं एपिसोड्स को थोड़ा टाइम डिफरेंट करके उसको कम कर लूँगी। अभी मैं दिन में 2-2 3-3 4-4 घंटे रिकॉर्डिंग्स कर रही होती हूँ, तो वो कभी दिन में, कभी रात में, तो उसमें काफ़ी बैकग्राउंड में जो शोर आ रहे होते हैं वो मुझे भी समझ आ रहे होते हैं, जो कि पहले कभी भी मेरी ऑडियोज़ में नहीं आते थे। उसके अलावा मैं इन ऑडियोज़ को इतना एडिट भी नहीं कर रही, बिकॉज़ इतने घंटों की रिकॉर्डिंग्स को अगर मैं एडिट करूँगी तो अब तो होता है लेट कंटेंट आएगा। तो आई होप सो कि आप इन छोटे-छोटे इश्यूज़ को मैनेज कर लेंगे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास कंटेंट आ रहा है, आपको पता चल रहा है कि स्टोरी में क्या है और फिर भी अच्छी खासी अच्छी क्वालिटी में ही आपके पास कंटेंट आता है। तो हल्के-फुल्के शोर को आई होप सो आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में अभी के अभी फटाफट बता दें, उसके बाद नॉवेल को करें कंटिन्यू। साथ ही आप लोग देख सकते हैं जून जुलाई की गर्मी और कैसा मौसम है आजकल, उसमें मेरी अपनी एनर्जी लेवल्स और कुछ कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिनकी वजह से आपकी एनर्जी लेवल इतने सही नहीं होते हैं कि आप एनर्जेटिक और एक्सप्रेशंस के साथ आप रिकॉर्ड करो। तो मुसलसल इतनी रिकॉर्डिंग्स करने के बाद मैं थक भी जाती हूँ, तो मैं उतनी ज़्यादा एफ़र्ट टू बी ऑनेस्ट अब इन ऑडियोज़ में नहीं डालती, लेकिन फिर भी आप लोगों को पता है कि कितने सारे इश्यूज़ और कितने चैनल पे इश्यूज़ आने के बावजूद मैं फिर भी आप लोगों की रिक्वेस्ट पे अगर ये सब कर रही हूँ, तो थोड़ा-सा क्वालिटी पे, थोड़ी-सी चीज़ों पे थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ तो हो ही रहा है, जिसका मुझे भी पता है। लेकिन आई थिंक फिर भी आप कंसिस्टेंसीज़ तक की और आप लगे रहते हो और फिर आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें सही हो जाती हैं। इतने लंबे ब्रेक के बाद मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो आई होप सो आप लोग ये छोटे-छोटे इश्यूज़ को अंडरस्टैंड करेंगे और इनको अंडरस्टैंड करते हुए कमेंट्स में अपना फ़ीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलते हैं नॉवेल की तरफ। मताए लूह कलम छिन गई तो क्या है गम, कि खून दिल में डुबो ली हैं उँगलियाँ मैंने। सैंड कलर दीवारों वाला कमरा खामोश था। सादी बेड पे टेक लगा कर लेटा हुआ था और दफतन दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज़ आई। वो जल्दी से उठा और दरवाजे की ओट में आ खड़ा हुआ। चाल में लड़खड़ाहट अब बहुत कम थी। दरवाज़ा खुला और डॉक्टर माया अंदर दाखिल हुई। खाली कमरा देखकर वो रुकी। गार्ड से कुछ कहा तो गार्ड तेजी से अंदर आया। उसी पल सादी ओट से निकला और गार्ड पे झपटा। गार्ड तैयार नहीं था और कदरे लड़खड़ाया। बाहर से 2 मजीद गार्ड उसकी तरफ लपके और खींचकर सादी को उस गार्ड से अलहदा किया और बेड पे पटका। उसके किसी ज़ख्म पे किसी का हाथ पड़ा था। दोहरा होकर बेड पे गिरा। वो कराहत और गार्ड गुस्से में बोल रहे थे, मगर डॉक्टर माया तेज़ी से आगे आई। इसको बांधने की ज़रूरत नहीं है, वो ठीक है, मैं संभाल लूँगी, तुम लोग जाओ। उनको इशारा किया तो वो कदरे पसो पेश के बाद बाहर चले गए और सादी अब सीधा होकर बैठने की कोशिश कर रहा था और दर्द से आंखें बार बार मीचता और स्टूल खींचकर उसके सामने बैठी। ये क्या हरकत थी? वो जवाब दिए बिना सीधा हुआ, टेक लगाकर बैठा और पाँव ऊपर किए। इस जगह ये वाहिद गार्ड नहीं है, यहाँ कदम कदम पे पहरे हैं, तुम इस तरह यहाँ से भाग नहीं सकते। आवाज़ आहिस्ता की और सादी ने उसको देखा और फिर अजीब से अंदाज में मुस्कुराया। मेरे ज़ख्म ठीक हो गए, अब तो कोई नर्स भी काफ़ी है, तो तुम क्यों हर रोज़ आ जाती हो? क्योंकि मैं, उसने बेबसी से बंद दरवाजे को देखा और आवाज़ मज़ीद धीमी की। मुझे तुम्हारी फ़िक्र है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। अच्छा, वाकई किस चीज़ की मदद? यहाँ से निकलने में। वो बेबस नज़र आ रही थी। डॉक्टर माया, उसने चुभती हुई नज़रें माया पे गाड़ी। क्या मेरी शक्ल से लगता है कि मैं कल पैदा हुआ था? क्या मतलब? वो उलझी और सादी उसको घूरते हुए चबा चबा कर बोला। अपनी अदाकारी मुझ पे ज़ाया मत करो, मैं बच्चा नहीं हूँ, सब समझता हूँ। तुम मेरे साथ गुड कॉप खेल रही हो। हाशिम मेरी ज़हनी कैफ़ियत और इरादों से बाखबर रहना चाहता है, इसलिए उसने तुम्हें कहा है कि हमदर्दी की आड़ में तुम मेरा एतमाद जीतो और मेरे फ़रार के हर तरीके की मुखबरी करके उसे नाकाम बना दो। इस हद तक मैं इस कैद की ज़िंदगी से कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ और निकलने का इरादा ही तर्क कर दूँ? और चेहरा फेर लिया और माया के शौक चेहरे पे दुख के असरात उभरे और आंखों में आंसू भी आ गए।
تمہیں اپنے ہمدردوں اور دشمنوں میں فرق کرنا ہی نہیں آتا تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ مجھ پہ اتنے الزام لگانے سے پہلے تمہیں خدا کا خوف کرنا چاہیے تھا۔ میں ایک غریب آدمی کی مجبور بیٹی ہوں، مگر تم اپنی تلخیوں سے نکلو گے تو تمہاری آنکھیں کھلیں گی۔ پھر ملامت بھری نگاہ اس پہ ڈالتی اور تیزی سے باہر نکل آئی۔ باہر آ کر مایا نے کچن کی طرف جاتے ہوئے ٹیشو باکس سے 2 ٹیشو نکالے، آنکھیں رگڑی اور ساتھ ہی کچن میں دیوار پہ لگے فون کا ریسیور اٹھایا۔ ہاشم کردار کو ملا دو، آپریٹر کو ہدایت دی اور چند لمحے بعد ہاشم کی آواز ابھری تو وہ تیزی سے بولی، سر اسے شک ہو گیا کہ آپ نے مجھے اس کام کے لیے رکھا ہوا ہے۔ دوسری طرف بمشکل ہاشم نے ضبط کیا، ایک کام کہا تھا میں نے تم سے، اس کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرو، اتنا کہ وہ تمہیں اپنا بہترین ساتھی سمجھنے لگے، مگر نہیں، تم سے تو یہ کام بھی نہ ہو سکا۔ سر میں کوشش کر رہی ہوں، اگر وہ مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتا، میری بھی ہر وقت روک ٹوک کرتی ہے، آپ میری این جی او کو میری جاب بتا کر اسے سمجھا دیں کہ ایسا نہ کیا کرے، وہ اکتا کر کہہ رہی تھی، اور راہداری میں کھڑی میری نے رک کر ساری بات سنی اور پھر تیزی سے سادی کمرے میں آئی۔ گارڈ نے دروازہ کھولا تو اس نے دیکھا وہ بستر پہ نیم دراز ہے۔ میری نے دروازہ بند کرتے ہوئے اسے گھورا اور کہا، کیا کہا ہے تم نے؟ مایا سے سادی نظریں اٹھائیں۔ وہی جو تم نے مجھے بتایا تھا میری۔ میں نے، وہ حیران ہوا۔ ہاں، وہ پرسکون سے کہہ رہا تھا، تم ہمیشہ کہتی تھی مایا اچھی ہے، مایا اچھی ہے، مگر تم نے یہ نہیں کہا کہ وہ اچھی لڑکی ہے یا پھر اچھی ڈاکٹر ہے۔ تھپڑ کے بعد میں یہ جان گیا تھا کہ تمہارا مطلب ہے مایا اچھی کاپ ہے، گڈ کاپ بیڈ کاپ۔ اس تھپڑ سے تم نے میری توجہ حاصل کی، تھینک یو اس ٹپ کے لیے۔ مسکرا کر سر کو خم دیا۔ میری کا رنگ ذرا سا بدلا اور بے اختیار بند دروازے کو دیکھا اور پھر جی کڑا کر بولی، پتہ نہیں کیا بولے جا رہے ہو، میں نے تمہیں کوئی ہنٹ نہیں دی، خود سے باتیں مت فرض کر لیا کرو۔ غصے سے اسے ڈانٹ کر وہ واپس جانے کو مڑی، اور گارڈ پہ آئندہ حملہ مت کرنا، اس طرح تم بھاگ نہیں سکتے۔ اس کے جانے کے بعد سعدی نے سر چھٹکا، کس نے کہا ہے کہ میں بھاگنے کی کوشش کر رہا؟ اور اپنے نیچے سے وہ سگریٹ لائٹر نکالا جو اس نے گارڈ کی جیب سے نکالا تھا، اور گڈ جاب سعدی، اسے دیکھتے ہوئے وہ مسکرایا اور سین ہوا ختم۔ اسے گنوا کر اسے پھر پانے کا شوق دل میں یوں ہے محسن کہ جیسے پانی پہ دائرہ سے کوئی بنائے تو کچھ نہ پائے۔ جب ہاشم نے فون رکھا تو وہ ایک ہوٹل میں چند افراد کے ساتھ بوفے ٹیبل کے پاس کھڑا تھا۔ بات ختم کر کے وہ ان کے قریب واپس آیا اور سلاد کھاتے ہوئے گفتگو کو وہیں سے جوڑنے لگا جہاں سے مایا کی کال نے توڑا تھا۔ قریباً 3 گھنٹے بعد جب وہ اپنے گھر میں داخل ہو رہا تھا تو اس کے سینے میں عجیب سی جکڑن ہو رہی تھی۔ یہ یقیناً سلاد تھا جس کی کوئی چیز خراب اسے لڑ گئی تھی۔ ایک لمحے کو اسے لگا کہ وہ گرنے لگا اور پھر دیوار کا سہارا لیا۔ سامنے فیونا کا حیران اور پریشان چہرہ نظر آیا اور سب سلو موشن میں ہو رہا تھا۔ آوازیں بند تھی، نوکر بھاگ کر اس کی طرف آ رہے تھے اور سہارے لیے بڑھے ہاتھ جھٹکتا لڑکھڑاتا ہوا کمرے تک آیا۔ کوٹ اس نے کہاں اتارا، جوتا اس نے کہاں اتارا، کوئی خبر نہیں۔ باتھ روم تک بامشکل ہی پہنچا، واش بیسن میں ہاتھ رکھے جھکا۔ بے حد زیادہ سی تکلیف تھی۔ پھر پانی پہ منہ پہ پھینکا، چہرہ اٹھا کر آئینے میں دیکھا تو رنگ نچڑا ہوا اور آنکھیں نڈھال لگیں۔ آگے اسے ٹھیک سے یاد نہیں کب اس نے جواہرات اور ڈاکٹر کو اپنے سر پہ کھڑے باتیں کرتے سنا۔ ذرا سی فوڈ پوائزننگ ہے میم، صبح تک بالکل ٹھیک ہوں گے کاردار صاحب۔ اور کب کمرے میں اندھیرا چھایا، کب روشنی ہوئی، وہ سوتی جاگتی کیفیت میں بستر پہ نڈھال لیٹا رہا۔ متلی کسی کیفیت سے اس کی آنکھ کھلی اور چھت گھومتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ کوہنی کے بل ذرا سا وہ سیدھا ہوا۔ کرسی پہ ایک فلپینو ملازمہ بیٹھی تھی، اسے جاگتے دیکھ کر سیدھی ہوئی اور ہاشم نے ذرا ناگواری سے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ وہ نہیں گئی تو وہ سختی سے بولا کہ میں ٹھیک ہوں، جاؤ۔ وہ متذبذب سی باہر نکل گئی، مگر وہ ٹھیک نہیں تھا۔ وہ بمشکل ہی اٹھ پایا تھا اور بے جان قدموں سے چلتا باتھ روم تک آیا، واش بیسن پہ جھکا۔ اسے بہت زور کی کہ آئی تھی، مگر ایسے لگتا تھا جیسے اندر تک سب کچھ صاف ہو گیا ہو۔ اس نے پانی منہ پہ ڈالا، شرٹ اور کف بھیگ گیا اور دیوار کو پکڑ پکڑ کر وہ چلتا باہر کو آیا، کاؤچ تک آیا اور نڈھال سا اس پہ لیٹ گیا اور کروٹ کے بل اور نیم مردہ سا اسے شدید سردی لگ رہی تھی اور اتنی ہمت نہیں تھی کہ اے سی یا پنکھا آف کر پاتا، اور کروٹ کے بل لیٹے لیٹے اس کی آنکھیں کھڑکی پہ جمی تھیں۔ پلک جھپکتا تو منظر صاف ہوتا اور دوبارہ جھپکتا تو ہر طرف بادل ہوتے، کبھی کھڑکی بڑی ہو کر دکھائی دینے لگتی اور کبھی پردوں کے ہلنے کی آواز سمندروں کی لہروں کی شور جتنی بلند ہو جاتی، ہر شے ہر آواز کئی گنا بھاری محسوس ہو رہی تھی۔ شکلیں، ہیولے، بادل سب آنکھوں کے آگے ناچ رہے تو ایسے میں ایک دفعہ اس نے پلک جھپکی تو کھڑکی کے آگے روشنی نظر آئی، اتنا دودھیا روشنی کے آنکھیں ہی چدھا گئیں۔ پھر اس روشنی میں سے ایک ہیولا سو بھرنے لگا، سفید لمبی میکسی ملبوس کوئی لڑکی، اس سوتی جاگتی ہیلوسینیٹنگ بیماری کے باعث غیر حقیقی چیزوں کا نظر آنا سی کیفیت میں بھی اسے لگا کہ اس کی موت آ پہنچی ہے اور وہ مرنے والا ہے، اور وہ ملک الموت کا عکس ہے جو اس کی روح لینے آیا ہے۔ اس نے دھندلی بصارت سے اس وجود کو قریب آتے ہوئے دیکھا، اس میکسی کے پاؤں تک آتی تھی اور سینے پہ بندے ہاتھوں میں گلدستہ تھا سرخ گلابوں کا۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر اوپر دیکھنا چاہا، دھندلا سا نظر آیا چہرہ،
اور اس کے چہرے کے گرد سرخ ریشمی سٹال لپٹا تھا جو کندھوں پہ اکٹھا ہو کر سامنے انگریزی حروف یو کی طرح گرتا تھا۔ ہاشم نے نیم غنودہ سے انداز میں پلکیں جھپکی۔ وہ قریب آیا، دودھ ملائی سا چہرہ، کرسٹل جیسی گرے آنکھیں اور سرخ ہونٹوں پہ ہمدردی بھری مسکراہٹ۔ جھک کر وہ اس کے ساتھ پھول رکھ رہی تھی۔ گیٹ ویل سون، جلد صحت یاب ہو جاؤ موت کے فرشتے۔ وہ مسکرا کر اس نے سرگوشی کی اور وہ بول نہیں پایا، انہیں ادھ کھلی آنکھوں سے سجاتا دیکھتا رہا۔ وہ ملک الموت نہیں تھی، ملک الموت تو وہ خود تھا۔ اب وہ اس کے اوپر کوئی چادر سی ڈال رہی تھی۔ ہاشم کی پلکیں بھاری ہو کر گر گئی، بامشکل کھلیں تو کمرے میں روشنی ویسی تھی مگر وہ غائب تھی اور اس کا دماغ نیند میں تھا۔ جانے کتنی دیر بعد اس کی آنکھ کھلی اور وہ آہستہ سے اٹھ بیٹھا اور کمرے میں شام کی نلاہٹیں تھی، بتیاں بجھی ہوئی تھیں اور پسینے میں شرابور تھا۔ اٹھتے ساتھ ہی اس نے ادھر ادھر دیکھا، نہ اس کے اوپر چادر تھی نہ ساتھ پھول رکھے تھے۔ ہاشم نے بے حد کرب سے آنکھیں بند کی۔ ایک باسی سلاد نے اسے اتنا بیمار کر دیا تھا کہ وہ اتنی بری طرح سے ہیلوسینیٹ کرنے لگا۔ ایسے خواب۔ سر جھٹک کر وہ اٹھا اور باتھ روم کی طرف چلا گیا اور چند منٹ بعد نکلا تو نہا کر ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ تھکان ابھی تک اس کے چہرے پہ واضح تھی۔ سست قدمی سے چلتا باہر کو آیا۔ لاؤنج روشن تھا، جواہرات صوفے پہ بیٹھی چائے پی رہی تھی اور اسے آتے دیکھ کر فکر مندی سے کپ اس نے رکھا۔ تمہیں ابھی آرام کرنا چاہیے، اب کیسے ہو؟ بہتر۔ وہ اس کے ساتھ صوفے پہ آ بیٹھا اور پاؤں میز پہ رکھ لی اور آنکھیں بند کر لیں۔ کیا کھا لیا تھا؟ اتنے بیمار لگ رہے ہو شیرو، اور میں بہت پریشان تھی۔ اس کو بہتر دیکھ کر بھی جواہرات کی تسلی نہیں ہو پا رہی تھی اور ہاشم نے آنکھیں کھولی اور چھت کو دیکھنے لگا۔ میں نے ایک خوبصورت خواب دیکھا۔ اچھا؟ وہ نرمی سے مسکرائی۔ کس کو دیکھا؟ وہ صوفے پہ آدھی مڑ کر اسے ہی دیکھ رہی تھی کوئی؟ جواہرات نے گہری سانس لی۔ اسے کال کر لو، ڈنر پہ بلا لو، کتنے عرصے سے تم نے اس سے بات ہی نہیں کی۔ اور ہاشم نے آنکھیں بند کر لی۔ میں مصروف تھا، اب بھی ہوں۔ پھر سیدھا ہو کر دیکھا، جواہرات اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نہیں ممی، ہم اس بارے میں بات نہیں کریں گے، وہ مجھ سے بہت چھوٹی ہے، انوسنٹ ہے، میں نہیں چاہتا اسے کبھی میرے بارے میں وہ سب معلوم ہو۔ وہ گناہ جو میں نے کیے ہیں، وارث، سرتاشا، وہ سب۔ اس نے سر جھٹکا۔ کسی کو بھی علم نہیں ہوگا، موو آن ہاشم، اس نے خفگی سے ٹوکا اور کپ اٹھا لیا۔ ہاشم اٹھ گیا۔ میں تھکن محسوس کر رہا ہوں، تھوڑی دیر لیٹتا ہوں۔ جواہرات خاموش رہی، جانتی تھی وہ موضوع سے بچنا چاہ رہا ہے۔ وہ کمرے میں آیا تو فیونا ساتھ ہی آئی۔ فیونا، مجھے کافی لا دو۔ لائٹ جلاتے اس نے اسے روکا۔ میرا لیپ ٹاپ کہاں ہے؟ سر سوری، مگر آپ کو کافی نہیں مل سکتی۔ آپ کا لیپ ٹاپ اور بریف کیس بھی مسز کاردار کے کمرے میں رکھتی ہے۔ میں نے اگلے 2 دن آپ کو ڈاکٹر کی تجویز کردہ ڈائٹ پلان پہ ہی عمل کرنا ہوگا، کوئی کام نہیں اور صرف ریسٹ۔ تم ابھی اور اسی وقت اپنی نوکری سے فارغ ہو۔ فیونا نے مسکراہٹ دبائی۔ تھینک یو سر، مگر آپ کو اپنی چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں مل سکتا سوائے آپ کے سیل فون کے۔ سائڈ ٹیبل پہ دھرے فون کی طرف اشارہ کیا۔ اور ابھی جوس لاتی ہوں اور پرہیزی کھانا بھی، مستعدی سے کہتی وہ اڑیوں پہ گھومی اور ہاشم مسکرا کر قدم قدم چلتا بیڈ تک آیا۔ اور ہاں سر، وہ جیسے کچھ یاد کر کے واپس گھوم بھی۔ میں نے پھول ادھر رکھ دیے تھے۔ آتش دان کی طرف اشارہ کیا تو ہاشم نے چونک کر دیکھا۔ وہاں شیلف پہ گلدان میں سرخ گلاب رکھے ہوئے تھے اور ہاشم کی نظریں فوراً صوفے تک گئیں۔ صوفے کے قدموں میں گول مول سی چادر بھی پڑی ہوئی تھی جو شاید اس نے نیند میں اتار دی تھی، تو اس کا خواب نہیں تھا۔ یہ کون لایا؟ سر، کسی لڑکی نے صبح آپ کے لیے کال کی تھی، میں نے بتایا بیمار ہیں تو وہ دوپہر میں آئی، نام نہیں بتایا مگر نوشیروان صاحب اس کو جانتے تھے۔ مسز کاردار اس وقت گھر پہ نہیں تھی، میں نے اسے آنے دیا آپ کو دیکھ کر اور یہ پھول رکھ کر وہ چلی گئی۔ تم دوسری دفعہ اپنی نوکری سے فارغ ہو؟ فیونا خفگی سے کہتا وہ پھولوں تک آیا اور اندر لگا کارڈ نکالا۔ سفید سے کارڈ پہ سرخ روشنائی سے تحریر تھا، جلدی بہتر ہو جاؤ موت کے فرشتے، اور نیچے چھوٹا سا لکھا تھا آبدار ہارون عبید۔ اور ہاشم ذرا سا مسکرائے، موبائل اٹھایا اور کانٹیکٹ لسٹ اوپر کی اور ایک نام پہ رکا، ریڈ رائڈنگ ہوڈ۔ پہلے کال کا بٹن دبایا، پھر کال کاٹی اور میسج لکھا، تھینکس آبی۔ باہر سیڑھیاں اترتی فیونا ساتھ سے گزرتے ہوئے شیرو کو دیکھ رہی تھی۔ اور سر، دوپہر میں جو لڑکی آئی تھی ہاشم صاحب کے لیے، اس نے اپنا نام نہیں بتایا، کہ آپ اس کو جانتے ہیں؟ شیرو جو فون میں الجھا تھا رکا اور تیز نگاہوں سے فیونا کو گھورا۔ آف کورس، وہ ہارون عبید کی بیٹی اور زہر لگتی ہے مجھے وہ، اب ہٹو سامنے سے۔ اور برے موڈ کے ساتھ وہ اوپر آ گیا۔ ایک تو ہاشم بھائی کو وہی لوگ کیوں پسند آتے ہیں جو مجھے ناپسند ہوتے ہیں، ایک سادی اور ایک یہ فسادی۔ میں ابھی تک بھولا نہیں ہوں کہ کس طرح یونیورسٹی میں اس نے مجھے اپنے منگیتر سے پٹوایا تھا۔ منہ میں بڑبڑاتا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور سین ہوا ختم۔ ہاشم نے جب ٹیکسٹ بھیجا تو اس کے موبائل سے نادیدہ لہر نکلی اور اڑتی ہوئی ہوا میں بہتی چلی گئی۔ سڑکیں عبور کیں، گھر پھیلانگے، اور بالآخر ایک سرسبز میدانوں میں سے گھر اونچے محل میں تیرتی ہوئی آئی اور ایک کھڑکی سے اندر کو گئی
اور اسٹڈی ٹیبل پر رکھے موبائل میں جا کر اتری اور موبائل اسکرین میسج ٹون سے چمکی اور پہنچ گئی۔ وہ ایک وسیع و عریض سی اسٹڈی سی لگتی تھی۔ اس کے دروازے پہ نیم پلیٹ لگی تھی، آبدار عبید، ہپنو تھراپسٹ۔ اندر دیکھو، اس کھڑکی سے تو اسٹڈی ٹیبل کے کنٹرول چیئر کی پوش نظر آتی تھی۔ سفید آستین میں ملبوس کوہنی کرسی کے بازو پہ جمی تھی اور سرخ سٹول میں ڈھکا سر پیچھے سے دکھائی دیتا تھا۔ یہاں سے اس کا چہرہ تو نظر نہ آتا، البتہ سامنے کاؤچ پہ ٹانگ جمائے قیمتی سوٹ میں ملبوس درمیانی عمر کا آدمی بیٹھا ہوا واضح دکھائی دے رہا تھا، اور وہ قدرے الجھن سے کہہ رہا تھا، تو آپ میرا علاج کیوں نہیں کر سکتی؟ سرخ سکارف والا سر جیسے گہری سانس لے کر جھٹکا گیا۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا یہ کہتے ہوئے، مگر آپ کو سائیکائٹرسٹ کی ضرورت ہے، اور میں سائیکائٹرسٹ نہیں ہوں، نہ ہی سائیکالوجسٹ۔ یہ وہ ہوتے ہیں جو ذہنی امراض کا علاج کرتے ہیں، نہ ہی میڈیکل ڈاکٹر ہوں جو کسی جسمانی بیماری کا علاج کر سکوں۔ میں ہائنو تھراپسٹ ہوں اور ہپنو تھراپسٹ ہوں۔ اس کی آواز نرم اور سادہ تھی، مگر وہ الجھا، نہ جسمانی نہ ذہنی۔ اگر دونوں کا علاج آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کرتی کیا ہیں؟ میں ہپنوسس کے ذریعے آپ کو ایک بہتر ذہنی حالت میں لے جا سکتی ہوں، جہاں آپ خود کو ایک بہتر انسان کے طور پہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سیلف امپروومنٹ کے لیے ہوتا ہے، بری عادتیں اور بری یادوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے، اور اس کی آپ کو قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو کسی سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے۔ میں ایک ریفر کر رہی ہوں۔ قلم سے کاغذ پہ چند الفاظ گھسیٹتے اور شڑپ سے پیڈ سے صفحہ اتار کر اس کی طرف بڑھایا۔ آپ ان سے ملنے یا آپ کا بہتر علاج کریں گے۔ ان صاحب نے تذبذب سے صفحہ تھام لیا۔ مگر آپ کے والد نے مجھے کہا تھا کہ آپ بہت اچھی تھراپسٹ ہیں۔ میں بہت اچھی تھراپسٹ ہوں، اسی لیے آپ کو ایمانداری سے بتا رہی ہوں کہ آپ کو میری ضرورت نہیں ہے۔ وہ صاحب اٹھے اور چند الوداعی کلمات کہہ کر باہر نکل گئے، اور دروازہ بند ہوا تو اس نے کرسی موڑی، اور اب کھڑکی میں کھڑے ہو کر دیکھو تو اس کا داہنا رخ نظر آتا تھا، وہی ملائی سا چہرہ اور بلی جیسی گرے آنکھیں جن کے آئیبرو ناراضی سے بھنچے تھے، اور سرخ ہونٹ دانت سے کاٹتے اس نے موبائل اٹھایا اور ہاشم کا نیا میسج سرسری سے پڑھ کر ایک کال ملائی۔ امین بابا کہاں ہیں؟ نہیں، ان کو فون مت دو، بس اتنا بتا دو کہ ان کا بھیجا ہوا 526واں مریض بھی میں نے واپس کر دیا، اس لیے اپنے سیاسی دوستوں کو میرے پاس نہ بھیجا کریں، اس امید پہ کہ ان کے سارے راز میں آپ کو بتا دوں گی۔ اور ہاں امین، یہ زور دے کر کہنا کہ میں بہت خفا ہوں۔ نرم سی خفگی سے کہہ کر موبائل رکھ دی، اور پھر وہ اٹھی اور دروازے کی طرف چلی گئی۔ اب تم کھڑکی سے ہٹ کر کھڑے ہو تو دیکھو گے کہ چند لمحے بعد وہ اسٹڈی کے بیرونی دروازے سے نکلتی دکھائی دے رہی تھی۔ وہاں سبزہ زار دور دور تک پھیلا ہوا تھا، اور ایک نظر سبزے پہ ڈالتی گھاس کے کنارے چلنے لگی، سادہ لمبا سفید فراک پہنے جس کے چوڑی دار آستین تھے، اور چہرے کے گر سختی سے سرخ سٹال لپیٹے۔ وہ چلتے ہوئے ہاتھ پودوں کے پتوں سے گزارتی جا رہی تھی۔ ایک سفید ایرانی بلی دور سے بھاگتی آئی اور اس کے قدموں کے برابر چلنے لگی۔ سنو بیلا، اس نے خفگی سے بلی کو مخاطب کیا، میرا موڈ بہت خراب ہے اور آج میں مزید کوئی کلائنٹ نہیں دیکھنے لگی۔ ذرا آگے آ کر رکی، برآمدہ خالی تھا، کرسیاں بھی خالی تھیں۔ آبدار نے اپس والے انداز میں بلی کو دیکھا اور پھر جلدی سے کندھے اچکائے۔ چلو اچھا ہوا، اور کوئی کلائنٹ ہے بھی نہیں، میں انکار کرتی تو برا ہی لگتا نا ان کو۔ بلی نے اس کے قدموں سے خود کو رگڑتے اس کے گرد چکر کاٹا اور پھر سے چلنے لگی۔ ویسے تمہیں کیا لگتا ہے بابا نے میری بات کا برا مانا ہوگا؟ مگر او نہیں بیلا، وہ اداس ہوئی۔ امین ڈرائیور نے پوری بات بتائی نہیں ہوگی ان کو؟ بابا سمیت کوئی بھی مجھے سیریس لیتا ہی نہیں ہے سوائے میرے کلائنٹس کے، حالانکہ ان کو بھی مجھے سنجیدہ لینا چاہیے۔ اب میں دیکھنے میں کوئی ہپنو تھراپسٹ تھوڑی لگتی ہوں، ایک تو میں نرم دل اتنی ہوں، اوپر سے کیوٹ بھی ہوں۔ رک کر پوچھا، ہوں نا؟ بلی جواب میں غاؤں غاؤں کرتی مسلسل اس کی ٹانگوں سے خود کو رگڑ رہی تھی۔ دور سے دو ملازموں نے دیکھا کہ وہ چلتی آ رہی ہے، جو ذرا ادھیڑ عمر تھا، اور نوجوان ملازم کی طرف مڑا، تم آبدار بی بی کو بتاؤ اپنے سارے مسئلے مسائل کا جن کی وجہ سے تم کک نذیر کا قرضہ واپس نہیں کر سکتے۔ بی بی بہت ہی ہمدرد اور مہربان ہے، تم ابھی ان کو نہیں جانتے وہ تمہیں کک سے مہلت دلا دیں گی۔ ہمدردی سے مشورہ دیا اور نوجوان ملازم کی ہمت بندی اور فوراً آگے گیا جہاں وہ روش پہ چلتی آ رہی تھی۔ آبدار میم، اس نے ہاتھ باندھے معتب سا پکارا، اور وہ رکی اور نظر بھر کر اسے دیکھا۔ آپ نے اس دن کہا تھا کہ کک کے لیے گئے پیسے جلد واپس کر دوں؟ ہاں غضنفر، وہ بیچارہ پہلے اتنا غریب ہے، نرم دلی میں دے تو بیٹھا ہے، لیکن ابھی اس کو سخت ضرورت ہے ان کی۔ وہ دراصل سر جھکا کر بیچارگی سے بتانے لگا، میری بہن کی شادی قریب ہے، وہ سارے پیسے اس میں لگ گئے، پھر بھی کم پڑ رہے ہیں۔ والد میرے سرطان کے مریض ہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ علاج کی منزل سے نکل چکے ہیں، دوا کا خرچہ ہی بہت ہے۔ آپ پلیز کک سے کہہ دیں وہ ذرا مجھے مہلت دے دے، آج کل 2 وقت کے کھانے کا خرچہ بھی پورا نہیں ہو پاتا ہمارے گھر کا۔ وہ دکھ اور بے بسی سے کہہ رہا تھا، اور آبدار کی آنکھوں میں فکر مندی ابھری اور وہ 2 قدم قریب آئی۔ اوہ ہو، آئی ایم سو سوری غضنفر، تمہارے تو بہت برے حالات ہیں۔ میں بھی کک سے بات کرتی ہوں، نہ صرف وہ مہلت دے گا بلکہ تم کہو تو میں تمہاری بہن کی شادی کے لیے 5-10 لاکھ ارینج کر دوں۔ اپنائیت اور ہمدردی سے پوچھ رہی تھی، اور ملازم غضنفر نے آنکھیں اٹھائی، ان میں امید کی خوشی تھی۔ بی بی، یہ تو آپ کا احسان ہوگا۔
श्योर मैं ऐसा करती हूँ, कुक के पैसे भी खुद ही अदा कर देती हूँ और तुम्हें मज़ीद रकम भी दे देती हूँ, ओके? वो आगे बढ़ी और फिर रुकी और गज़नफ़र फ़र्ते जज़्बात से शुक्रिया भी ना कह पाया था जब वो वापस घूमी। मगर एक छोटा-सा मसला है गज़नफ़र, बहुत ही फ़िक्रमंदी से बताने लगी। मैंने तुम्हारा बैकग्राउंड चेक करवाया था, ऐसा है कि तुम्हारी कोई बहन ही नहीं है और वालिद तुम्हारे 10-12 साल पहले ही फ़ौत हो गए थे। तुम्हारे बैंक अकाउंट जिसमें हर माह तनख्वाह जाती है उसमें भी काफ़ी रकम है और कुक के पैसों समेत वो तमाम रकम तुमने अपने हमसाये को देनी है उसकी बेटी से शादी के बदले में। सो यू नो व्हाट, मेरे मेहनती और ईमानदार कुक से जो पैसे तुमने बाप की बीमारी का कहकर हथियाए ना, वो उनको कल सुबह से पहले वापस मिलने चाहिए, वरना अगर मैंने बाबा को बताया तो। बहुत ही नरमी से फ़िक्रा कहते हुए अधूरा छोड़ दिया और उसकी आंखों में झांका, मुस्कुराई और मुड़ गई और इधर गुज़म्फर के एक रंग आ रहा था, एक जा रहा था। हक्का बक्का सा वो अधीड़ उम्र मुलाजिम की तरफ घूमा जिसने मुस्कुरा कर मुँह का ताव दिया। बोला था ना अभी तुम बीबी को नहीं जानता। और गुज़म्फर ने तिल मिलाकर उसे देखा। वो अपने कसर की चारदीवारी के साथ साथ कदम चलती आगे बढ़ रही थी और बिल्ली भी साथ ही, और दफातन एक दरवाजे के करीब वो रुकी। आंखें चमकी और शरार से बिल्ली को चुप रहने का इशारा किया और दबे पाँव आगे आई। खुले दरवाजे से गर्दन निकाल कर झांका। वो कैंपेन ऑफिस के तौर पे इस्तेमाल होने वाला कमरा था और दीवारों पे कागज़, चार्ट्स, मल्टीमीडिया। नौजवान वर्कर्स आगे पीछे टहल रहे थे, कोई बोल रहा था, कोई कंप्यूटर पे बैठा था। उनमें ज़रा ऊंचे चबूतरे पे खड़ा टी शर्ट और पीकैप वाला नौजवान, जिसको वो अहमद शफ़ी के नाम से जानती थी, कह रहा था, फातिमा मुझे रात एक दोस्त के मेमोरियल डिनर पे जाना है। पीछे जब हारून साहब प्राइम टाइम में इंटरव्यू देंगे तो तुम मेरी जगह होगी। और फातिमा के पीछे किसी वर्कर को देखकर ऊंचा बोला, ये क्या है रज़ा? आबदार की नज़रें उस तरफ घूमी जहाँ एक लड़का हैंगिंग ड्रेस बैग उठाए चला आ रहा था। सर, ये उबैद साहब का शलवार सूट है, ये शो के लिए भेजा डिज़ाइनर ने। वो हैंगिंग बैग में लिबास दिखा रहा था। अहमद के माथे पे बल पड़े। हरगिज़ नहीं, वो शलवार सूट में मज़ीद दराज कद लगेंगे। शो के फॉर्मेट में तीनों सियासतदानों के सामने मेज़ नहीं होगी और वह खड़े होंगे। मुखालिफ वाले चीमा साहब को देखा है तुमने, कितने कमज़ोर और हारून साहब उनको बोली करते नजर आएंगे। इसको बदल कर टू पीस तैयार करवाओ, टाई गहरे रंग की हो, उनको फाइटर लगना चाहिए, डिक्टेटर नहीं। फिर उसे संजीदगी से फातिमा की तरफ मुतवज्जा हुआ। तभी दरवाजे में गर्दन निकाल कर देखती लड़की पे निगाह पड़ी जो फ़ौरन से ओट में हो गई। फातिमा को रुकने कहकर वह तेज़ी से बाहर आया और दीवार के साथ खड़ी थी। हेलो अहमद, उसे देखकर संभल कर मुस्कुराई। मैं फारिग थी, सोचा कैंपेन के लिए खुद को वॉलंटियर कर दूं, कोई काम है मेरे लिए? मासूमियत से आंखें झपकाईं और अहमद ने बहुत सबसे गहरी सांस ली। नहीं मिस अबैद, आपके लिए कोई काम नहीं है, बल्कि आपके इस कमरे में दाखिल होने पे तो पाबंदी लगाने जा रहा हूँ मैं। आबदार की आंखों में खफकी उभरी। सो रूड, मैं बाबा को शिकायत करूँगी। फिर मुझे बताना पड़ेगा कि जब भी आप कैंपेन ऑफिस में आती हैं कुछ ना कुछ गलत ज़रूर होता है। दांत पे दांत जमाए उसे घूरते हुए कह रहा था। कभी मेरे बैग से मरा हुआ चूहा निकल आता है, कभी मोबाइल चार्जर्स डस्टबिन में खुद ब खुद पहुँचते हैं, कभी हमारी फाइल्स में छिपकली की दुम खुद से ही आ गिरती है। वो नज़रें झुका कर उंगलियां मरोड़ने लगी तो अहमद ने चंद एक गहरे सांस लिए। मुझे पता है आप नहीं चाहती कि आपके बाबा कामयाब हो, क्योंकि इस सूरत में आपको वो वक्त ही नहीं दे पाएंगे। मगर अच्छा होगा अगर आप अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने पे गौर करें, बजाय मेरे काम में टांग अड़ाने की। सो उंगली से चौखट की तरफ इशारा किया। ये बाउंड्री अब आप क्रॉस नहीं करेंगी। और आबदार की तिलमिलाई हुई नज़रें ऊपर उठी, नरोटेपन से कुछ कहने लगी कि अहमद की शर्ट देखकर रुकी, आंखें सुकेड़ी। सफ़ेद शर्ट पे ब्लैक एंड वाइट एक मुस्कुराते नौजवान की तस्वीर बनी थी जिसके छोटे घुंघराले बाल थे और ऊपर रियाजी का निशान हैशटैग डालकर लिखा हुआ था, सेफ शादी। ये कौन है? वो हैरत से बोली और अहमद अपनी सारी तकरीर अगारे जाते देख कर मजीद जल गया। मेरा दोस्त है, मिसिंग है, उसके मेमोरियल डिनर पे जाना है रात को, उसी के लिए पहनी है। खफकी से कहता पलट गया और आबदार उलझी से खड़ी सोचती रही। ये कौन था? कहाँ देखा मैंने से पहले? उसकी बिल्ली अब बैठी उसके पैर चाट रही थी और सीन हुआ ख़त्म। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। मेमोरियल डिनर एक हाउसिंग सोसाइटी के बैंक्वेट हॉल में मुनक्किद था। अंदर रोशनियां जगमगा रही थी और स्टेज के पीछे दीवार की बैनर लगा था जिसमें सादी मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा था और साथ सेफ शादी लिखा था। वही तस्वीर प्रिंट होकर हॉल में बैठे बहुत से लड़के लड़कियों की शर्ट पे भी छपी हुई थी। अहमद शफ़ी भी उस शर्ट में खड़ा शादी के दो मुंतज़िम दोस्तों से बातें कर रहा था जब उसने जुमर को उस तरफ आते देखा। वो घुंघराले बालों को जूड़े में लपेटे कदर उजलत में लग रही थी। अस्सलाम वालेकुम अहमद, फिर दूसरे लड़के को मुखातिब किया। तीसरे नंबर पे तकरीर मेरी भतीजी करेगी, ओके? और उसको आधे पौने घंटे का टाइम चाहिए, वो शादी की बहन है आखिर। ओ ओके मिसेस उमर, उसने इस बात में सर हिला दिया। अहमद कुछ कहने लगा मगर वो मुड़ गई और अब वो दाखिली दरवाजे की तरफ जा रही थी और चेहरे पे मुस्कुराहट सजाए। सामने से डॉक्टर एमन और डॉक्टर तौकीर चले आ रहे थे।
مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ لوگ آئے۔ ان کو ریسیو کر کے وہ انہیں ان کی میز کی طرف لے آئی۔ بچے نہیں آئے آپ کے؟ وہ بہت چھوٹے ہیں مسز عمر، میموریل کی باتیں ان کے ذہنوں پہ ناخوشگوار اثر نہ ڈالیں، اس لیے ان کو نانی کی طرف چھوڑا ہے، ڈاکٹر ایمن بتا رہی تھی، اور زمر کی گردن میں گلٹی سی ڈوب کر ابھری مگر جبرن مسکراتی رہی۔ بالکل، ہر شخص کو اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کرنے کا حق ہے، اور جب پھر موڑی تو مسکراہٹ غائب تھی اور آنکھوں میں شدید تکلیف تھی۔ اسی طرح وہ چلتی ہوئی حنین کے میز تک آئی جہاں ندرت، سیم اور فارس بیٹھے تھے، اور فارس بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا، اور زمر نے اس کے ساتھ خاموش نظر کا تبادلہ کیا اور پھر حنین کے قریب جھکی۔ تیسرے نمبر پہ وہ تمہیں اسٹیج پہ بلائیں گے، تمہیں تقریر کرنی ہے، وہ بھی 40 منٹ کی۔ واٹ؟ حنن دہل کر اسے دیکھا۔ مگر میں اپنے بھائی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی کسی سے، آپ نے مجھے کہا تھا کہ مجھے کوئی تقریر وغیرہ نہیں کرنی۔ مجھے نہیں پرواہ میں نے کیا کہا تھا، وہ دبی سرگوشی میں بولی، مگر تمہیں اگلے 40 منٹ اسٹیج پہ جا کر بولنا ہے، اور اتنا اچھا بولنا ہے کہ کسی کو میری اور فارس کی کمی محسوس نہ ہو۔ اب میں جا رہی ہوں، کوئی سوال نہیں۔ فارس اتنا سن کر اٹھ کر بیک اسٹیج کی طرف جانے لگا۔ وہ بھی کھڑی ہوگی اور حنین سے کچھ بولا نہیں کیا، مگر میں کیا کہوں گی، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، خود سوچو، اور آسان سے کہہ کر وہ اٹھ گئی۔ وہ کار میں اس کا انتظار کر رہا تھا، اور اس کے اندر بیٹھتی ہی بے چینی سے وہ بولا، میں اکیلا کر لیتا، سب آپ کو آنے کی ضرورت نہیں تھی، میں تمہاری مدد کے لیے نہیں آ رہی، اور زور سے اس نے دروازہ بند کر دیا۔ اندر چند منٹ تو حنین یوں ہی بیٹھی رہی، پھر جب اس کا نام پکارا گیا تو اس نے بہت سی نظریں خود پہ اٹھتی ہوئی محسوس کی، پھر چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتی ڈائس تک آئی۔ نم ہوتے ہاتھوں سے مائک اس نے سیدھا کیا اور ایک نظر اس بھرے ہال پہ ڈالی جس میں ہر عمر کے افراد، سول سوسائٹی کے اراکین، طلباء، کچھ رشتہ دار، سب بیٹھے ہوئے تھے۔ دل کانپا، نگاہ جھکا دی اور چند رسمی کلمات کہے اور پھر رکی۔ میں کوئی تقریر لکھ کر نہیں لائی کیونکہ میں تقریر کرنا بھی نہیں چاہتی، عجیب سا لگتا ہے اپنے بھائی کے لیے تقریر کرنا، رسمی جملے کہہ کر چند آنسو بہا کر تالیاں سمیٹنا۔ جھکی آنکھوں سے سر جھٹکا۔ پاکستان میں ہر سال ہزاروں لوگ قتل کیے جاتے ہیں بم دھماکوں میں، ٹارگٹ کلنگ میں، اور ہزاروں اغوا کیے جاتے ہیں، کچھ مار دیے جاتے ہیں، کچھ سامان لے کر چھوڑ دیے جاتے ہیں، مگر چند لوگوں کو زندہ رکھا جاتا ہے۔ وہ شہریار تاثیر ہو، فرزند یوسف رضا گیلانی ہو یا سعدی یوسف ہو، ان کے اغوا کار برسوں ان کو زندہ رکھتے ہیں اور ان کے گھر والوں کو روز مارتے ہیں۔ جھکی نظروں سے ڈائس کی سطح پہ دیکھا، وہاں میموریل کا پیمفلٹ رکھا تھا، سعدی کی تصویر، اس کو دیکھ کر بہت کچھ یاد آنے لگا۔ ہم عام بہن بھائیوں جیسے تھے، امی کو تنگ کرتے تھے بہت، وہ فون پہ کبھی کسی خالہ ممانی سے کسی کی غیبتیں کر رہی ہوتی تو بھائی پکارتا امی یہ غیبت، اور امی غصے سے جوتا اٹھا کر پھینکتے ہوئے کہتی میں تو حقیقت بیان کر رہی ہوں۔ چہرہ جھکائے وہ ذرا سا ہنسی، ہال میں بھی نم سی ہنسی گونجی۔ امی سارا دن ہم بہن بھائیوں کو برا بھلا کہتی تھیں، اور اگر کبھی کسی رشتہ دار کے سامنے ہماری تعریف کرتی تو بھائی کہتا ہنّا تمہیں نہیں لگتا امی جھوٹ بول رہی ہیں؟ نظریں اٹھائیں تو دیکھا سامنے بیٹھی ندرت اور سیم مسکرا کر اسے دیکھ رہے تھے اور آنکھیں نم تھی، اور وہ پھر سے پلکیں جھکا کر کہنے لگی، بھائی اور میں اکٹھے اسکول جاتے تھے، 5 سال کا فرق تھا ہم میں، 2 بجے چھٹی ہوتی اور 2:20 پہ ہم گھر پہنچتے، آتے ساتھ یہی بے چینی ہوتی کہ آج کھانے میں کیا پکا ہوگا۔ بھاگ کر دیگچی کا ڈھکن اٹھاتی، جس دن گوبھی یا کریلے ٹینڈے ہوتے بس اس دن مجھے لگتا کہ میں امی کی لے پالک اولاد ہوں۔ مسکرا کر سر جھکائے وہ کہہ رہی تھی، اور ایک دفعہ پھر سب ہنسنے لگے۔ خیر 2:45 تک میں نہا دھو کر کھانا کھا کر میں جلدی سونے کے لیے لیٹ جاتی تھی، اور معلوم تھا کہ بمشکل ہی آنکھ لگے گی کہ 3 بجے وہ چنگھاڑتی ہوئی آواز اٹھا دے گی، جی ہاں، قاری صاحب کی گھنٹی کی آواز، اف، اور ہال میں زور کا کہکہا بلند ہوا۔ میں روز 3 میں سے 5 منٹ پہلے دعائیں منتیں شروع کرتی تھی کہ اللہ کرے قاری صاحب آ جائیں ہی نہ، بارش ہو جائے، بیمار ہو جائیں، کبھی 3 سے 5 منٹ اوپر ہو جاتے اور گھنٹی نہ بجتی تو میں اتنی خوش ہوتی، مگر عین اس وقت گھنٹی بج جاتی، اف، بہت تب چڑھتی تھی، لیکن کبھی سال میں 1 آدھ بار وہ سرپرائز چھٹی کر بھی لیتے اور اس خوشی کا تو کوئی ثانی ہی نہیں ہوتا تھا۔ اب بھی کبھی لگتا ہے کہ اسی طرح ایک دن بھائی گھر آ جائے گا سرپرائز، اور اسی خوشی کا بھی کوئی ثانی نہیں ہوگا۔ جھکے چہرے پہ آنسو ٹوٹ کے گرنے لگے، مگر اس کی آواز ہموار تھی اور ہال میں پن ڈراپ سائلنس تھا، اور ڈاکٹر ایمن جذباتی سے آری چہرہ لیے اس کو دیکھ رہی تھی، اور ڈاکٹر توقیر پہلو بار بار بدل کر دیکھتے تھے۔ مگر پتہ ہے کیا وہ کہہ رہی تھی؟ بھائی قاری صاحب کے آنے پہ میری طرح نہیں چڑھتا تھا، میں غصے سے قاری صاحب کی برائیاں کرتی اور کہتی بھائی یہ غلط فتوے دے دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ حرام، کبھی وہ حرام، یہ مولوی اتنے تنگ نظر کیوں ہوتے ہیں؟ ایک دن بھائی نے مجھے صوفے پہ بٹھایا اور بولا ہنّا پتہ ہے مولوی کون ہوتا ہے؟ وہ جس کی معمولی تعلیم ہوتی ہے، مسجد کے ایک حجرے میں رہتا ہے، 4-5 بچے ہوتے ہیں اور اتنی تنخواہ کم جس میں ہم ایک ڈنر کر لیں، اور وہ اس میں پورا مہینہ گزارتا ہے، بچوں کو پڑھاتا ہے، 2 وقت کی روٹی کی فکر بھی کرتا ہے، اس کو کہاں ملے ذہن کھلا کرنے کا موقع؟ مدینہ یونیورسٹی یا کلاس کو یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی نہیں کی ہوتی اس نے۔ یہ جو سوٹڈ بوٹڈ بہترین اسلامک اسکالر بڑے بڑے سیمینارز اور فورمز پہ لیکچرز دیتے ہیں،
ریسرچ پیپرز نکالتے ہیں، نہ ان جیسا ذہن ہوتا ہے اس کا اور نہ اتنے مواقع ملے ہوئے ہوتے ہیں اس کے۔ وہ تو منہ اندھیرے اذان دیتا ہے، لوگوں کو نماز کے لیے اٹھاتا ہے، رمضان میں تراویح پڑھاتا ہے، بچوں کو قرآن پڑھانا سکھاتا ہے۔ اس کی انکم دیکھو، اس کے حالات اور اس کا پس منظر تو دیکھو۔ پھر اگر وہ ایک تنگ نظر ہے، سخت فتویٰ دیتا ہے، تو کیا تم لوگ اس کی ان باتوں اور اس کے سارے احسانات کے پیش نظر جو وہ تم لوگوں پہ کرتا ہے اگنور نہیں کر سکتے؟ کیا اس کے حلوے کی پسندیدگی پہ لطیفہ بنانا ضروری ہے؟ مگر میں نے پھر بھی کہا جو بھی ہے بھائی، 3 بجے آنا کوئی انسانیت نہیں ہے۔ ہلکا ہنسی تھی وہ اور سب سن رہے تھے اسے غور سے، خاموشی سے، اور وہ بولتی جا رہی تھی اور اس کے اندر کا کھاتا کیڑا دم توڑنے لگا۔ ضبط غم نے اب تو پتھر کر دیا، ورنہ فراز دیکھتا کوئی کہ دل کے زخم جب آنکھوں میں تھے۔ ان سے دور نیم اندھیر کالونی میں ایک بنگلے کے سامنے 4 دیواری کی اوٹ میں وہ کھڑا تھا۔ ان کا گارڈ نہیں ہے کیا؟ ساتھ کھڑی زمر نے پوچھا۔ آج کل ان کا گارڈ ہسپتال کی عمارت میں ہوتا ہے، وہ کہتے ہوئے گیٹ کے لاک میں پک ڈال کر گھما رہا تھا۔ زمر نے چہرہ دوسری طرف کیا۔ کسی دن ہم عدالت میں کھڑے اس لمحے کی بات کر رہی ہوں گے اور میں چاہتی ہوں کہ خود کو کٹہرے میں جھوٹ بولے بغیر میں یہ کہہ سکوں کہ تمہیں کبھی کچھ اللیگل کرتے میں نے دیکھا ہی نہیں۔ اور گیٹ کھل گیا اور وہ انسنی کرتا اندر بڑھ گیا اور زمر پیچھے اور باہر لگی نیم پلیٹ چکمگا رہی تھی، ڈاکٹر توقیر بخاری اور ڈاکٹر ایمن بخاری۔ کالونی میں ایک ہی CCTV کیمرہ تھا جس کو میں نے دوپہر میں ڈسیبل کر دیا تھا۔ وہ گھر کے اندرونی دروازے کے سامنے بیٹھا اور ایک ننھی سی پک لاک میں گھساتے بولا۔ زمر سینے پہ بازو لپیٹے ساتھ کھڑی اسے دیکھی گئی۔ کسی کے گھر کا لاک توڑنا، کسی کی پراپرٹی پہ ٹریس پاس کرنا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں ایسے کام میں ملوث ہو رہی ہوں۔ تم پتہ ہے اس کی سزا کتنے سال کی ہوتی ہے؟ وہ جھرجھری لے کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ بلیک میلنگ کی سزا کتنے سال کی ہوتی ہے؟ وہ اسی سنجیدگی سے بولا تھا اور زمر چپ ہو گئی۔ وہ ایک ایک پن دھکیل رہا تھا اور یوں جیسے پیانو کی کیز پہ انگلیاں چلا رہا، اور جو تال اٹھتی تھی اس نے اندھیرے میں ایک منظر اس کے سامنے لہرا دیا۔ ندرت بہن بھی چابی کدھر کھو بیٹھی، اور آپ نہ آتے تو ہم آج گھر کے باہر ہی رات گزارتے ماموں۔ وہ چھوٹے باغیچے والے گھر کے دروازے پہ کھڑے تھے اور فارس پنجوں کے بل بیٹھا لاک میں پک گھسا رہا تھا اور کم عمر سادی ستائشی انداز میں کہہ رہا تھا، ویسے بغیر چابی کے کیا کوئی لاک اتنی آسانی سے کھل سکتا ہے؟ ابھی دنیا میں وہ لاک نہیں بنا جو توڑا نہ جا سکے۔ ادھر غور سے دیکھو، میں یہ کیسے کر رہا ہوں؟ میں سیکھ کر کیا کروں گا؟ کم عمر لڑکے لاپرواہی سے شانے جھکائے اور فارس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کبھی کہیں لاکڈ ہو جاؤ تو باہر تو نکل سکو گے نا؟ اب دیکھو، وہ بتانے لگا، یہ سمپل لاک ہے، 6 پنس ہیں اندر۔ اس کی چابی کے ایسے دانت ہوتے ہیں جو اندرونی سانچے میں فٹ ہو جاتے ہیں۔ تم چابی گھماؤ تو پنس آگے سرک جاتی ہیں اور لاک کھل سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بیٹھا غور سے دیکھنے لگا۔ یہی کام تم چابی کی جگہ اس سادہ پکننی سے لوہے کی سٹک سے بھی کر سکتے ہو، اور باری باری ہر پن کو سرکاتے جاؤ۔ 1 2 3 اس کی انگلیاں مہارت سے چل رہی تھی۔ 4 5 6 کلک کلک کی آواز آئی، لاک کھلا تو وہ چونکا اور پیانو کی دھن غائب۔ ارد گرد کا منظر بدل چکا تھا اور وہ اندھیرے میں پورچ میں کھڑا تھا اور دروازے کھل چکے تھے۔ امید کرتا ہوں سادی کہ جو کچھ میں نے تمہیں سکھایا وہ تمہیں یاد ہو، دونوں ساتھ ساتھ اندر آئے۔ میں اپنا کام کرتا ہوں، آپ تب تک بیڈ روم میں جا کر ان کے دراز وغیرہ چیک کریں۔ وہ بیگ کندھے سے اتار کر ڈرائنگ روم کی طرف جا رہا تھا اور زمر نے رک کر اسے دیکھا۔ مجھے آرڈر مت دو، مجھے بتایا مجھے کیا کرنا ہے۔ اور فارس نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا۔ بہت بہتر، اور آگے بڑھ گیا۔ وہ بیڈ روم میں آئی، چند منٹ لگے اسے تمام دراز الماریوں کے کاغذات دیکھنے میں، اور فارس کی دی گئی چابیوں میں سے کوئی نہ کوئی چابی ہر دراز اور لاکر میں لگی رہی تھی۔ چند ایک کی کیمرہ سے پکچرز لی، پھر واپس ڈرائنگ روم کی چوکھٹ تک آئی تو وہ پنجوں کے بل زمین پہ بیٹھا اپنا کام کر رہا تھا۔ اسے مصروف دیکھ کر زمر اس کھلے سے اسٹڈی روم میں آئی جو ڈاکٹر ایمن کے ہوم کلینک کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اندر آتی وہ تیزی سے الماریوں کی طرف لپکی۔ جس شے کی اس کی تلاش تھی وہ ڈھونڈنے میں چند منٹ لگے۔ ایک الماری جس میں درازوں کی طرح خانے تھے، اس میں نوٹس رکھے ہوئے تھے پیشنٹس کے، فائلز اور آڈیو CDs۔ جی وہ حروف تہجی کے اعتبار سے آرگنائزڈ فائلز میں انگلی پھیرنے لگی، پھر رکی۔ EFG سے غازی اور فارس غازی۔ اس نے فائل نکالی، اندر چند CDs بھی تھیں، اور ڈاکٹر ایمن نے کوٹ میں کہا تھا کہ اس نے کبھی غازی کے سیشن ریکارڈ نہیں کی، مگر یہ جھوٹ تھا۔ اس نے باکس میں سے CDs نکال کر اپنے پرس میں منتقل کی اور پھر ایک دوسرے مریض کی CDs اس باکس میں ڈال دی اور اسے واپس فارس کے فولڈر میں رکھ کر دراز بند کرتی مڑ گئی تھی۔ چلیں، وہ چوکھٹ میں کھڑا تھا اور زمر کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا اور پھر وہ اس قدرے بوکھلایا ہوا چہرہ دیکھ چکا تھا۔ کیا ہوا؟ غور سے اس کو دیکھا۔ اس نے اس کو CDs نکالتے نہیں دیکھا تھا۔ تم نے اپنا کام کر لیا؟ وہ خود کو نارمل کرتی ہوئی آگے آئی۔ میرا مطلب ہے ایک اور اللیگل کام؟ فارس کے لب بھنج کے۔ آپ آ رہی ہیں؟ آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں؟ وہ اب تک نارمل ہو چکی تھی اور اس بات پہ سلگ کر سامنے اکھڑی ہوئی اور نیم اندھیرے میں چپتی نظروں سے اسے دیکھا۔ تم یہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہو کہ مجھے ادھر چھوڑ کر جا سکتے ہو؟ اور فارس کے لبوں پہ مسکراہٹ رنگی۔ اور آپ کے خیال میں آپ کو ادھر چھوڑ کر کیوں نہیں جا سکتا؟ وہ چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔
کیونکہ میں تمہاری بیوی ہوں، تم اپنی بیوی کو جان سے تو مار سکتے ہو مگر اس کو یوں چھوڑ کر تو نہیں جا سکتے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ 2 قدم آگے آئی، کیونکہ تم اپنے ابو کی طرح نہیں بننا چاہتے۔ فارس کی مسکراہٹ غائب ہوئی اور چہرے پہ سنجیدگی اتری۔ چلیں، اور بیگ کندھے پہ ڈالتا وہ آگے بڑھ گیا اور وہ گہری سانس لے کر اپنے پرس کو مضبوطی سے تھامے اس کے پیچھے آئی، اور حسب معمول کچھ دیر بعد وہ رکا اور کار میں بیٹھتے سرسری اور خشک انداز میں بات کر رہے تھے، اور زمر اس کو بنائی کی تصاویر دکھا رہی تھی۔ تم نے جو ان کے بینک اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز نکالی تھی، ان کے اکاؤنٹس کے علاوہ کوئی اور چیک بک نظر نہیں آئی؟ میرا خیال ہے یہ ان کے واحد ہی اکاؤنٹس ہیں، لیکن اس میں تو کوئی پیسے ہی نہیں ٹرانسفر ہوئے۔ شادی والے واقعے سے اب تک مطلب کوئی لمبی چوڑی رقم نہیں بلکہ صرف نکلوائے گئے ہیں، وہ سوچتے ہوئے کہتے، اور زمر نے ایک اور تصویر سامنے کی۔ وہ جو ڈائمنڈ ٹاپس ہیں نا ڈاکٹر ایمن نے پہن رکھے ہیں، ان کا انوائس بھی لاکر میں موجود تھا۔ جو بڑی رقم نکلوائی گئی تھی وہ انہی کے لیے تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ شادی کے بدلے انہوں نے ڈاکٹر بخاری کو کچھ نہ دیا، اور کچھ تو دیا ہے کہ وہ مالی طور پر اتنے بے فکر ہو گئے ہیں کہ مہنگے تحفے خرید رہے ہیں۔ ہال آ گیا تھا اور وہ کار کھڑی کرنے لگا، اور یہ ہال 5 منٹ کی ڈرائیو پہ تھا، اور زمر کے کہنے پہ لڑکوں نے ڈاکٹر بخاری کی ہی ہاؤسنگ سوسائٹی میں بک کروایا تھا۔ فارس، ہم کیوں یہ فرض کر رہے ہیں کہ ان کو صرف پیسے دیے جا سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کچھ اور دیا گیا ہو، کوئی فیور، کوئی سفارش۔ میں کل چیک کرتا ہوں۔ سر ہلا کر نکلنے لگی، جب بھی وہ آہستہ سے بولا، میری بیوی نے آخری ملاقات میں آپ سے کیا کہا تھا؟ زمر نے مڑ کر اسے دیکھا اور اس کی نظریں ونڈ اسکرین پہ جمی تھی۔ آخری ملاقات؟ اس کے اندر ابال سا اٹھنے لگا جسے بمشکل دبایا۔ یہ کہ وہ تم سے نفرت کرتی ہے، تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ بے بسی غصے سے کہتی نکل گئی، اور اسے دیر ہو رہی تھی اور حنا نے پتہ نہیں کیسے سنبھالا ہوگا صبر۔ یہ کہتی اس نے فارس کا چہرہ نہیں دیکھا جو ایک دم بہت ڈسٹرب نظر آنے لگا تھا۔ جب وہ ہال میں واپس پہنچا تو حنین جو ابھی تک تقریر کر رہی تھی ان کو باری باری آتے دیکھ کر جلدی سے دیٹس آل کہہ کر نیچے اتر گئی۔ ہال تالیوں سے گونجنے لگا اور وہ اتنا اچھا بولی تھی، کچھ لوگ کھڑے ہو کر تالیاں بجا رہے تھے اور احمد شفیع بھی انہیں میں سے ایک تھا۔ ماننا پڑے گا کہ غازی خاندان میں کوئی بھی نارمل نہیں ہے۔ وہ واپس آ کر بیٹھی تو زمر جو اپنی کرسی پہ بیٹھی تالیاں بجا رہی تھی آہستہ سے بولی، آئی ایم سوری، میں نے تمہیں اس پوزیشن میں ڈالا کہ ایکچولی تھینک یو زمر۔ حنا نم آنکھوں سے اسے دیکھتے مسکرائی، مجھے آج لگا بہت دن بعد بھائی سے باتیں کی ہیں۔ مطلب زمر پھپھو لاحقہ لگا کر خف سے دوسری طرف دیکھنے لگی۔ زمر صرف مسکرا دی اور فارس خاموشی سے دور بیٹھی ڈاکٹر ایمن کو ہی دیکھتا رہا، اور سین ہوا ختم۔ تمام رسمیں ہی توڑ دی ہیں میں نے، آنکھیں ہی پھوڑ دی ہیں۔ زمانہ اب مجھ کو میرا آئینہ بھی دکھائے تو کچھ نہ پائے۔ چند دن مصروف سے گزرے وہی روٹین والی زندگی، اور پھر ایک چمکیلی صبح ہاشم کردار کے آفس کے باہر حلیمہ فون پہ کسی کو ہدایت دیتی نظر آئی۔ بند دروازے کی نچلی درج سے اندر جاؤ تو ہاشم پاور سیٹ پہ ٹیک لگائے براجما تھا، اور سامنے کرسی پہ بیٹھا نوشرواں برا منہ بنائے ہوئے تھا۔ طبیعت آپ کی خراب ہوئی، شامت میری آگے، مطلب اب مجھے روز آفس آنا پڑے گا؟ اور وہ ہلکا سا ہنس دیا، نہیں میں بوڑھا نہیں ہو رہا، لیکن تم بھی اب بچے تو نہیں رہے، تمہاری کمپنی اب تمہارے حوالے ہے، تم اس کو کہاں لے جاتے ہو یہ تو اب تم پہ ہی ہے نا۔ وہ ذرا سا رکا، اور اب شادی تھرکول میں نہیں ہے، یہی وقت ہے جب ہم پروجیکٹ لے سکتے ہیں۔ نوشرواں کا حلق تک کڑوا ہو گیا، بھائی یار ایک اس کے نہ ہونے سے تھرکول کا کیا بگڑے گا؟ ہاشم میز سے ایک کرسٹل بال اٹھا کر انگلیوں میں گھماتے ہوئے مسکرایا، تم میری بات نہیں سمجھے، وہ ان کی سائڈ پہ نہیں ہے، وہ ہماری سائڈ پہ ہے۔ نوشروان نے چونک کر اسے دیکھا، وہ ہمارے لیے کبھی کام نہیں کرے گا۔ کرے گا، اس کی بہن اس کی کمزوری ہے، میں نے اسے اس کے حوالے سے اچھا خاصا خوفزدہ کر دیا ہے۔ آپ کیا کریں گے اس کی بہن کا؟ ہاشم نے ناک سے مکھی اڑائی، وہ چھوٹی بچی ہے، مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، مگر اسے ہاتھ میں رکھنا ضروری ہے، وہ شادی کی واحد وارث ہے، اور شادی کی ماں تو رہنے دو، وہ اس کو انسین قرار دینا آسان ہے۔ بھائی شیرو الجھ کر سوچنے لگا، اگر بالفرض اس چھوٹی لڑکی کو کچھ ہو جائے، مطلب کہ یہ مرور جائے، تو حق قصاص کا کیا ہوگا؟ حق قصاص منتقل ہو جائے گا اس لڑکی کے شوہر کو۔ وہ چونکا، اور شوہر چاہے تو معاف کر دے، اور ہاشم نے اس بات میں سر ہلا دیا، بالکل۔ نوشروان نے 27 سے آئیبرو اکٹھے کیا، واو انٹرسٹنگ، اس کو واقعی ہاتھ میں رکھیں پھر، مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ کئی دن سے اس نے آپ کو ٹیکسٹ ہی نہیں کیا؟ کیونکہ میں نے اسے ٹیکسٹ نہیں کیا، جس دن میں کروں گا فوراً جواب دے گی، کیا تم لڑکیوں کو جانتے نہیں ہو؟ لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو کر اس نے تبصرہ کیا، اور شیرو گہری سانس بھر کر رہ گیا، واہ بھائی کمال کا تھا، ایک اس نے تو نہ قتل ٹھیک سے ہوا، نہ ایک لڑکی پٹ سکی، اور اس کے سینے میں ٹیس اٹھی تھی کہ بھائی آپ تو کمال کے ہیں، مجھ سے تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ سینکڑوں طوفان لفظوں کے دبے تھے زیر لب، ایک پتھر تھا خاموشی کا کہ جو ہلتا نہ تھا۔ اینیکسی میں وہ صبح بہت ہی خاموش سی پھیلی تھی، لاؤنج میں ابا بیٹھے نظر آ رہے تھے، اور ساتھ صوفے پہ زمر پیر اوپر رکھے بیٹھی، لیپ ٹاپ گود میں رکھے، کانوں میں ایئر فونز لگائی ہوئی بیٹھی تھی۔ اسکرین پہ جو ونڈو کھلی تھی اس سے ظاہر تھا کہ وہ فارس کے آڈیو سیشن سن رہی تھی۔
بہت سے سن لیے تھے اور بہت سے رہتے تھے، اور پچھلے کچھ دنوں سے اس کا یہی معمول تھا، جب وقت ملتا اسی طرح بیٹھ کر اس کی باتیں سنتی رہتی۔ پتہ نہیں کیوں عادت سی ہوتی جا رہی تھی اس کی آواز کی۔ ابا مسلسل خاموشی سے اس کا چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہے تھے، وہ ان آوازوں سے بے خبر تھے جو زمر کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ کیا تمہیں اپنی بیوی سے محبت تھی؟ ڈاکٹر ایمن پوچھ رہی تھی، اور زمر کے آئی برو سکڑے۔ ابا نے محسوس کیا کہ وہ دھیان سے سننے لگی ہے۔ وہ میری بہت اچھی دوست تھی، اٹیچمنٹ تھی ہمارے درمیان، ہمدردی خیال کا رشتہ تھا۔ اور کیا ہوتی ہے محبت؟ مطلب کہ محبت نہیں تھی۔ وہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی اور میں اس کو بہت مس کرتا ہوں، جیل میں تو بہت زیادہ۔ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میں صرف سچ بولنا چاہتا ہوں، اور میرا سچ آپ کے علاوہ کوئی سننا نہیں چاہتا۔ تمہیں کسی اور سے محبت تھی، ہے نا؟ مجھے جج کیوں کر رہی ہیں آپ؟ وہ دھیما سے بولا۔ یہ میری جاب ہے تمہارے اندر کے خیالات کو باہر لانا، مگر یہ محفوظ رہے گا، تم جانتے ہو کانفیڈینشیلٹی کے 5C وٹ ایور۔ تو پھر اس سے شادی کیوں نہیں کی کہ جس سے محبت تھی تمہیں؟ چند لمحوں کی خاموشی چھائی رہی اور زمر کو بے یقینی ہوئی، بے چینی ہوئی، کہیں آگے ٹیپ بلینک تو نہیں۔ مگر فارس کی آواز ابھری، ہو نہیں سکی۔ اس نے انکار کر دیا؟ پتہ نہیں۔ اس کو کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک سے بتاتا کیوں نہیں ہے؟ بات گھمانی ضروری ہے۔ وہ چڑھی۔ کبھی بتایا اس کو؟ ذرا وقفہ ہوا۔ میرا سر بھاری ہو رہا ہے، یہ کس چیز کا انجیکشن تھا؟ ایک دم زمر چونک کی۔ تمہاری اجازت سے لگایا گیا، یہ ٹروتھ سیرم تھا، میں چاہتی ہوں تم سچ بولو۔ اور زمر نے بے چینی سے پہلو بدلا، وہ اس کی آواز میں تکلیف محسوس کر سکتی تھی۔ کیا ڈاکٹر نے اس کو سائیکو ایکٹیو ڈرگس دے کر اعتراف کروایا تھا؟ اور فارس سے سارے اختلافات اپنی جگہ، اس کا اعتراف قتل سننے کا اشتیاق اپنی جگہ، مگر اس کے اندر کی انصاف پسند لڑکیوں کو کچھ بہت ہی برا لگا تھا۔ آئندہ مجھے انجیکٹ مت کیجیے گا، وہ نیم قانون کی بول رہا تھا۔ جو پوچھنا ہے ایسے ہی پوچھ لیا کریں۔ اوکے، اس لڑکی کا بتاؤ، اسے کبھی بتایا یا نہیں؟ نہیں، اس کی آواز آہستہ ڈوبتی جا رہی تھی۔ کبھی کوشش کی تھی؟ کیسے؟ میں نے اسے ایک ہیرا دیا تھا۔ وہ جو چہرے پہ اذیت لیے سن رہی تھی ایک دم ٹھہر سی گئی، بالکل مبہوت۔ کون تھی وہ؟ میرے نروز بہت مضبوط ہیں ڈاکٹر، جو نہیں بتانا چاہتا وہ نہیں بتاؤں گا۔ آواز ہلکی اور غنودہ تھی، اور چند لمحے کی خاموشی۔ فارس، تم نے اپنے بھائی کا قتل کیوں کیا؟ نرمی سے پوچھا۔ میں نے نہیں کیا۔ گہری سانس لینے کی آواز آئی۔ اوکے، سو جاؤ تم۔ چند منٹ کی خاموشی کے بعد سیشن ختم ہو گیا، اور وہ الجھی حیران سی بیٹھی رہی۔ پتہ نہیں اس کا دل کس بات پہ دکھا تھا اور حیرت کس بات پہ تھی۔ چھوڑو زمر، اس کو تو لڑکیوں میں ہیرے بانٹنے کی عادت ہے۔ ایک اپنی ٹیچر کو دیا، ایک اس لڑکی کو، اور زرتاشا کا ولیمے کا سیٹ بھی ڈائمنڈ کا ہی تو تھا۔ ایئر فونز اتارتے ہوئے تکلیف میں ڈوبی آواز کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچھا بالفرض وہ میری بات کر بھی رہا تھا، وہ تب کی بات تھی، اب تو میں اس کی دشمن ہوں نا۔ کیوں پریشان ہو؟ ابا کی آواز پہ وہ چونکی اور اسی کو دیکھ رہے تھے، اور اس نے سر جھٹکا۔ بس ایک پرانا کیس اسٹڈی کر رہی تھی، اٹھ کر چیزیں سمیٹ لے گی۔ کتنے عرصے سے ہم نے بات ہی نہیں کی، تمہارے پاس اب تو وقت ہی نہیں ہوتا زمر؟ اور وہ ٹھہر گئی اور دل کو دھکا سا لگا۔ ایسا نہیں ہے، میں شادی والے معاملے میں الجھی رہتی ہوں، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ پہ طنز کرنے کا موقع میں چھوڑا نہیں کرتی، رسان سے کہتی اس کے قریب آ کر بیٹھی، اور وہ دھیما سا مسکرائے۔ شادی مل جائے گا، میں بہت دعا کرتا ہوں، دنیا میں ایسا کچھ نہیں ہے جو دعا سے نہ مل سکتا ہو۔ وہ اداسی سے مسکرائی، اور تبھی فون بجا اور نمبر دیکھا تو اس دن واقعی میں اسٹپنی لگا تھا۔ سوری ابا، مجھے یہ کال لینی پڑے گی۔ کوئی بات نہیں، انہوں نے گہری سانس بھری۔ اب وہ بات کرتی سیڑھیوں پہ چڑھتی جا رہی تھی۔ مسز عمر، میں اسی ہوٹل سے آ رہا ہوں، وہ بتا رہا تھا۔ تصاویر میں نیچے ایک ہولڈنگ بورڈ نظر آ رہا ہے۔ پورے ہوٹل میں اوپر نیچے صرف 9 ایسے کمرے ہیں جن سے یہ اینگل بن سکتا ہے۔ آپ نے 9 کے 9 کمرے دیکھے؟ جی، مگر پکچرز اسی کمرے سے لی گئی ہیں جس سے آپ پہ فائرنگ کی گئی تھی۔ کیسے؟ زمر نے بات کاٹی۔ اس کے معالج کو 100 درے تو لگنے چاہیے، مگر بظاہر تحمل سے بولا۔ دیکھیں تصویر میں کھڑکی کے پٹ کا ایک نشان سا ہے، کیل وغیرہ ٹھونک کر لگانے کا۔ یہ نشان مجھے ان 9 کمروں کے کسی کھڑکی پہ نہیں ملا سوائے اسی کمرے کے۔ اب پینٹ کی وجہ سے ڈھک گیا لیکن موجود ہے، یعنی ہمارا ٹرافی کلیکٹر بھی اسی کمرے میں موجود تھا۔ تو وہ فارس کے جانے کے بعد آیا ہوگا؟ نہیں، وہ کافی دیر سے یہیں تھا۔ احمر، میں بہت احسان مند ہوں گی اگر آپ ایک ہی سانس میں پوری بات بتا دیں۔ وہ اکتائی۔ یہ ہوئے پورے 150 درے۔ تصاویر میں کھڑکی کے شیشے میں جو عکس پڑ رہا ہے اس میں میز کے اوپر گرے ایش ٹرے نظر آ رہی ہے۔ زوم کر کے دیکھا ہے میں نے، مگر ہوٹل کی کراکری میں تمام ایش ٹریز اب بھی اور تب بھی شفاف شیشے کی ہیں۔ سو غور کیا تو معلوم ہوا کہ ایش ٹرے سگریٹ کی راکھ سے بھرے ہونے کے باعث گرے لگ رہی ہے، یعنی ہمارا ٹرافی کریکٹر کافی دیر سے بیٹھا انتظار کرتے ہوئے سگریٹ پھونک رہا تھا۔
چین سموکر ہے وہ، اور غازی تو سگریٹ پیتا ہی نہیں ہے۔ اور زمر چند لمحے خاموش رہی، یعنی وہ فارس کے ساتھ تھا یا شاید غازی اس کے ساتھ تھا ہی نہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اسے واقعی فریم کیا گیا ہو۔ اس کو بے گناہ مت سمجھیں، اس نے یہ کیا مجھے یقین ہے، مگر لہجہ اتنا سخت و مضبوط نہیں تھا۔ مجھے اسٹرافی کلیکٹر کے بارے میں مزید کچھ ٹھوس معلوم کر کے دیں، آپ نہ بھی کر سکے تب بھی آپ کی فوٹیج آپ کو دے دوں گی۔ احمد کے اندر تک ٹھنڈ سی پڑ گئی تھی۔ چلو 50 درے واپس لیے۔ وہ فون رکھ کر آئی تو اماں ابا کو سیم لان میں لے کر جا رہا تھا اور فارس باہر سے آ رہا تھا، اور زمر نے جلدی سے آ کر اپنا لیپ ٹاپ آف کیا اور وہ سیدھا اس تک آیا۔ آپ کا اندازہ درست تھا، ڈاکٹر بخاری کو سعدی کو غائب کرنے کے لیے کوئی رقم نہیں دی کہ وہ چند کاغذات اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، مگر 1 ماہ پہلے کچھ فورن ڈونرز نے ہسپتال کے لیے مشینری عطیہ کی ہے۔ سارا پیپر ورک کلین ہے، قانونی طور پہ اب ان کو کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ وہ کاغذات الٹ پلٹ کر رہی تھی اور وہ ہلکا سا مسکرائی، ایسی مسکراہٹ جس میں شدید تپش تھی۔ قانون کی بات کر بھی کون رہا ہے؟ اس وقت جج، جوری اور جلاد فارس طاہر غازی ہے۔ سینے پہ انگلی سے دستک دی اور اوپر چڑھتا گیا، اور زمر نے بے اختیار مڑ کر اسے دیکھا اور سین ہوا ختم۔ میں بڑھتا ہوں زندگی کی جانب، لیکن زنجیر سی پاؤں میں چھٹک جاتی ہے۔ ان سے دور اس سینڈ کلر دیواروں والے کمرے میں وہ بیڈ پہ پیر اوپر کر کے بیٹھا ہوا تھا، اپنے قرآن کو ہاتھ میں لیے وہ سر ورک پہ ہاتھ پھیرتا کچھ سوچ رہا تھا، اور پھر چہرہ اٹھایا، قرآن کھولا، پانی کی جگ کو دیکھا جو سائڈ ٹیبل پہ دھرا تھا، اس میں اپنا عکس نظر آیا اور گردن کے نشان واضح تھے، باقی سب کچھ منتمل ہو چکا تھا۔ اس نے گرنے کی کوشش کی، اور یہ اگست کے آخری دن سے اسے 3 ماہ ہو چکے تھے اس قید میں۔ خیر میرا وقت بھی آئے گا۔ نظر میری پہ پڑی جو سامنے کاؤچ پہ بیٹھی تھی۔ تم نے کیا کیا تھا جو مسز کاردار نے نوکری سے نکال دیا؟ تم نے کیا کیا تھا جو مسز کاردار نے نوکری سے نکالا؟ اور اس نے کہا روز روز یہ سوال مت دہرایا کرو۔ اکتا کر میگزین لیے اٹھی اور باہر نکل گئی۔ اس کو باہر ہی تو نکالنا تھا۔ سب آرام سے توجہ قرآن کی طرف مبذول اس نے کی۔ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی دھتکارے ہوئے شیطان سے، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ اس روز وہ چونٹی والا واقعہ پورا بھی نہیں پڑھ پایا تھا جب مایا نے اسے انجیکشن دیا تھا، اور پھر بعد میں صرف ناظرہ تلاوت کرتا ہی رہا تھا کچھ دن۔ کہاں تھا وہ؟ تفسیر میں مطلوبہ آیت ڈھونڈ کر زیر لب وہ پڑھنے لگا تو سلیمان مسکرا دیے ہنستے ہنستے اس چونٹی کی بات پہ، اور سعدی وہیں رکا۔ مسکرا دیے ہنستے ہنستے؟ پتہ ہے کیا اللہ، میں نے بہت دفعہ سوچا کہ ان الفاظ کی کیا ضرورت تھی قرآن میں۔ دیکھا نا، یہ تو افسانہ نگار کرتے ہیں، کرداروں کے چہرے کے تاثرات، ہنسی وغیرہ بتاتا ہے قرآن میں، مگر کچھ بھی ایکسٹرا تو نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ خیر وجوہات تو بہت سی ہوں گی، مگر مجھے یہ سمجھ آیا کہ دیکھیں یہی قصہ تورات میں یوں لکھا ہے کہ چونٹی کی بات سے سلیمان علیہ السلام کو غصہ آیا، انہوں نے اسے پٹخ دیا وغیرہ وغیرہ، مگر اس آیت نے دوسری آسمانی کتابوں میں درج اس مست شدہ قصے کو گویا کینسل کر دیا اور بتایا کہ آپ کے انبیاء کتنے پیارے اور نرم دل لوگ تھے۔ نگاہ اٹھا کر اوپر دیکھا، اور دوسری بات آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی کہ وہ ہنستے مسکراتے تھے، یہ ہنستے ہنستے مسکرا دیا۔ میں نے ان 2 الفاظ پہ غور کیا تو یہ لگا کہ خالی وہ مسکرا دیا بھی کہا جا سکتا تھا، پھر ہنستے ہنستے مسکرا دیا کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر احساس ہوا کہ غالباً اس کا مطلب یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی چونٹی کی بات نے اتنا لطف دیا تھا کہ وہ ہنسنے کو تھے، مگر ضبط کر کے صرف مسکرا دیے۔ انبیاء بہت مسکرانے والے لوگ تھے، مگر ان کے مسکرانے میں بھی مینرز ہوتے تھے، گریس اور وقار۔ وہ اونچا کہا نہیں لگاتے تھے، ایسے نہیں کہ حلق کا کوا نظر آئے، اسی لیے ان کے دل زندہ تھے۔ کیا کوئی ہے جو میرے انبیاء کا مقابلہ کر سکے؟ ان قدیم قصے کہانیوں کو پڑھتے اسے وقت کا احساس ہی نہیں ہوا تھا، اور احساس ختم ہو جاتا تھا۔ وہ اپنا کمرہ، اس سجن، ان 3 ماہ کی اذیت، ہاشم کی باتیں سب بھولتا جا رہا تھا اور پڑھتا جا رہا تھا۔ پھر سلیمان اس کی بات سے ہنستے ہنستے مسکرا دی اور کہنے لگے، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں آپ کے احسان کا شکر کروں جو آپ نے مجھ پہ کیا ہے اور میرے ماں باپ پہ کیا ہے، اور یہ کہ میں وہ نیک کام کروں جو آپ پسند کریں، مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لیں۔ اس نے تھکی ہوئی سانس لی۔ سلیمان علیہ السلام نے احسان کا شکر کرنے کا کہا تو اپنے ماں باپ کا ذکر کیوں کیا؟ 1 منٹ۔ گھنگریالے بالوں والا لڑکا ہونٹ دبا کر سوچنے لگا، اور وہ چونٹی کی ذہانت میں مسکرائی تھی۔ بات تو چونٹی کی ہو رہی تھی، تو سلیمان علیہ السلام کو اپنے ماں باپ کا خیال کیوں آیا؟ شاید اس لیے کہ وہ سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا، یہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو اولاد کو یہودی یا عیسائی یا مسلمان بناتے ہیں، نمازی یا بے نمازی بناتے ہیں، ورنہ پیدا تو ہر کوئی اللہ کی فطرت پہ ہی ہوتا ہے۔ یعنی کہ شکر ادا کرنا بھی توفیق سے ملتا ہے، توفیق بھی دعا سے ملتی ہے، مطلب کہ دنیا کی ہر چیز دعا سے ہی ملتی ہے۔ اگر دعاؤں سے یقین اٹھ جائے تو اس یقین کے لیے بھی دعا مانگی جاتی ہے۔ اور دیکھیں اللہ، سلیمان علیہ السلام تو پیغمبر تھے، وہ آلریڈی اتنے نیک تھے، پھر بھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے نیک بندوں میں شامل کر لیں، اور پھر وہ نیک کام جو اللہ آپ پسند بھی کریں۔ کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا، وہ سوچ رہا تھا کہ اسے احساس بھی نہیں تھا کہ وہ دل میں ہی بول رہا ہے، یہ زبان سے کہہ رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ میں اکثر دیکھتا ہوں لوگ میوزک شوز منعقد کر کے چیریٹی جمع کرتے ہیں. آپ کوئی مانے کیا نہ مانے، موسیقی کی اجازت اللہ آپ نے ہمیں نہیں دے رکھی، اور کسی کے نہ ماننے سے حرام حلال نہیں ہو جاتا. سو انسان کو نیک کام کرتے وقت یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ کے اصولوں کے مطابق ہے بھی یا نہیں، ورنہ جیسے اللہ آپ نے کہہ رکھا ہے کہ بعض اوقات اللہ گناہ گاروں سے بھی دین کا کام کروا لیتا ہے، یعنی ایک نیت یا طریقہ درست ہو تو ہم بہت سے عمل کرنے والے مگر صرف تھکنے والے ہوں گے. عاملہ ناسیہ. میں صرف ڈرانے میں باتیں کیوں سوچتا ہوں اور کرتا ہوں. جھرجھری لی، شاید اس لیے کہ مجھے لگتا ہے ہر وقت لوگوں کو خود کو سب معاف ہو جائے گا، اور جنت کی حوروں کا کہہ کر سلائے رکھنا نقصان دہ ہے. بار بار انسان کو ریالٹی چیک ملتا رہنا چاہیے. خیر وہ اگلی آیت کی طرف بڑھا. اور سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی تو کہا کیا بات ہے جو میں ہڈ کو نہیں دیکھتا؟ کیا وہ غیر حاضر ہے؟ میں نے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا، میرے پاس کوئی واضح دلیل لے کر آئے. تو ثابت ہوا اللہ کے حسن اخلاق اور چیز ہے، اور ڈسپلن کے لیے سخت اصول بنانا اور چیز ہے. خیر نگاہیں اگلی آیت پہ جمائیں. پھر تھوڑی دیر بعد ہدہد حاضر ہوئی اور کہا کہ میں حضور کے پاس وہ خبر لایا ہوں جو حضور کو معلوم نہیں، اور لایا ہوں ملک سبا سے یقینی خبر. میں نے ایک عورت کو پایا ہے جو ان پہ حکمرانی کرتی ہے، ملک سبا، اور اسے ہر چیز دی گئی ہے اور اس کا بڑا سا تخت ہے. میں نے پایا ہے کہ وہ اور اس کی جو قوم ہے وہ اللہ کے سوا سورج کو سجدہ کرتے ہیں. شیطان نے ان کو ان کے اعمال خوبصورت کر دکھائے ہیں اور انہیں راستے سے روک دیا گیا ہے، سو وہ درست راہ پہ نہیں چلتے. اور اس دلچسپ قصے کو پڑھتے پڑھتے وہ ان الفاظ پہ ٹھہرا، شیطان نے ان کے اعمال ان کو خوبصورت کر کے دکھائے. مطلب کہ یہ مسئلہ ہے کہ شیطان کے ساتھ مسئلہ ہی کیا ہے شیطان کے ساتھ. ایک دم سے اسے بہت ہی غصہ ہے. کیا یہ انسان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا؟ ہمیں بری چیزیں اچھی بنا کر دکھانا ترک نہیں کر سکتا؟ ہم سکون سے اللہ کی عبادت کریں، شکر کریں، حلال کھائیں، لوگوں سے بھلائی کریں. آپ نہ شیطان کو لاک اپ کر دیں کبھی. اور وہ بولتے بولتے رکا، اور رمضان میں یہی تو ہوتا ہے. مگر پھر بھی نگاہ اٹھا کر اس نے دیکھا، اچھا سوری، یہ شیطان کو لاک اپ والی بات واپس لیتا ہوں، خواہ ایموشنل ہو گیا تھا. سر جھٹک کر آیات کی طرف آیا وہ. وہاں ہدہد کہہ رہا تھا اللہ ہی کو کیوں نہ سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کرتا ہے، اور جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے. اللہ ہی ایسا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے. ویسے اللہ تعالیٰ وہ 27 سے کہنے لگا، ایک بات ہے، ہدہد بہت ہی سیانا ہے. مطلب کہ ہدہد ایک پرندہ ملکہ سبا نے عظیم الشان تخت کو دیکھ کر بھی وہ اللہ آپ کا وہ عرش عظیم نہیں بھولا جو اس نے کبھی دیکھا نہیں تھا. ایک ننھا سا پرندہ بھی دل کا ایسا بادشاہ ہے کہ اس کو ملکہ کی شان و شوکت نے یوں مبہوت نہیں کیا کہ وہ اللہ کو بھول جائے. مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی لشپش چمکتے مال میں آ جائیں، کسی 7 اسٹار ہوٹل کے فنکشن میں چل جائیں، تو دولت کی ریل پہ نگاہوں کو یوں خیرہ کر دیتی ہے کہ ہم سب بھول جاتے ہیں. اکثر اچھی اچھی عبایا یا اسکارف کرنے والی لڑکیاں یورپ امریکہ چل جائیں تو ایک ہفتے میں حجاب ہی اتار دیتی ہیں اور مغربی لباس پہنتی ہیں. میں سوچتا ہوں ملک بدلنے سے اللہ تو نہیں بدلتا، دین تو نہیں بدلتا. ایک پرندے کو بھی جو بات پتہ ہے وہ ہمیں کیوں بھول جاتی ہے؟ وہ کچھ دیر یوں ہی بیٹھا بڑبڑاتا رہا، گڑتا رہا، پھر قرآن رکھا، دعا مانگی، مجھے کم از کم اتنا مضبوط تو کر دیں جتنا وہ ہدہد ہے، دل کا بادشاہ. اور یہ تو سعدی یوسف کی 25 سالہ زندگی کے تجربوں کا نچوڑ تھا کہ قرآن پڑھنے کے بعد مانگی جانے والی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے. اور بس وہ مانگ کر اٹھ گیا اور دیوار پہ لگے آئینے میں اپنا عکس دیکھا. وہ نیلی جینز اور سیاہ شرٹ میں ملبوس، چہرے قدرے کمزور مگر آنکھیں رنجیدہ تھیں. کچھ خود کو دیکھتے وہ سوچتا رہا، اور پھر دروازہ بجا. میری اور گارڈ اسے کھولتے ہی سامنے نظر آئے. میں کھانا لا رہی ہوں، مجھے ہاشم سے بات کرنی ہے ابھی اور اسی وقت. اور تم؟ گارڈ کو دیکھا. مجھے گھورو مت، اپنی گن کی نمائش بھی مت کرو میرے سامنے. مجھے کبھی شوٹ کیا نا تو تمہارا مالک تمہیں شوٹ کر دے گا. اس کمپاؤنڈ میں اگر کوئی نہیں مرنے والا تو وہ میں ہوں. اب فون لا کر دے دو مجھے. میری کی سٹون پہ وہ حیران ہوئی کہ بلا چونچو چراں فون لا کر اس کو تھمایا. وہ لائن پہ ہیں، صرف 1 وے فون ہے، اس لیے کال بند کر کے کسی اور کو کرنے کی زحمت مت کرنا. اور ساتھی سے گھورا اور ساتھی نے وہیں کھڑے کھڑے فون کان سے لگایا اور دوسری طرف خاموشی تھی. مسٹر ہاشم کاردار، سنا ہے اس روز آپ مجھ سے ملنے آئے تھے؟ وعلیکم السلام سعدی. طنز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے نزدیک السلام علیکم ایک دعا ہے، اور دعا وہ آخری چیز ہے جو میں تمہیں دوں گا. فی الحال تو ہاشم میرے پاس تمہیں دینے کے لیے ایک فہرست ہے. چبا چبا کر وہ کہہ رہا تھا، اور کھلے دروازے میں میری اور گارڈز ہکا بکا اسے دیکھ رہے تھے. انہوں نے اسٹون میں بات کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا. میں سن رہا ہوں. میرا خیال تھا تمہارا ٹیسٹ بہت اچھا، مگر جو کھانا مجھے دیا جاتا ہے وہ تمہارے کتے بھی نہیں کھاتے ہوں گے، اس لیے آئندہ
میں بتاؤں کہ وہی مینیو مجھے دیا جائے گا. مجھے میری مرضی کی کتابیں، پین اور لکھنے کے لیے صاف جرنلز دیے جائیں گے. مجھے ایک ٹی وی چاہیے جس پہ میرے ملک کے لوکل چینلز آتے ہوں. مجھے کپڑوں کے 10 نئے جوڑے چاہیے. مجھے واک کرنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے. اس کمپاؤنڈ کا کوئی بڑا سا کمرہ ہو بے شک. اور کچھ سنجیدگی سے اس نے پوچھا، اور بس وہ اتنا ہی کہہ سکا کہ اس روز جو تم نے کہا تھا وہ بزدلانہ حرکت تھی. مجھے مفلوج کر دیا کیونکہ تم میرے ریاکشن سے ڈرتے ہو. اتنا بھی کیا ڈرنا ہاشم، میں تم پہ تب جھپٹتا جب مجھے تمہارے کسی لفظ کا اعتبار ہوتا، مگر تم تو جھوٹ بول رہے تھے. وہ تصویریں اور وہ باتیں تم نے میرا ذہن خراب کرنے کے لیے کی تھیں، اس میں نے ان کو پھاڑ دیا کیونکہ میری بہن نے تم سے کوئی غلط بات نہیں کی. وہ تم سے USB کا ہی پوچھ رہی تھی، اس لیے میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، میرے پاس آؤ، میرے سامنے بیٹھو، میری آنکھوں میں دیکھ کر وہ سب دہراؤ جو تم نے اس دن کہا تھا، مگر مجھے مفلوج نہ کرو. پھر دیکھو میں کیا جواب دیتا ہوں. تمہیں اپنے آفر کا جواب چاہیے نا. سادی، مجھے تمہاری بہن میں کوئی انٹرسٹ نہیں. میرے نزدیک وہ میری بیٹی کی عمر کی ہے، لیکن جو میں نے کہا وہ خالی دھمکی نہیں تھی. میں کرنے پہ آؤں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں. فون پہ نہیں ہاشم، میرے سامنے میری آنکھوں میں دیکھ کر یہ بات کرنا. اور پھر فون میری طرف بڑھا دیا، اور فون میری کی طرف بڑھا دیا، اور ہاشم نے فون رکھتے انٹرکام اٹھایا. کیپٹن اشر سے کہو ہفتے کے روز جیٹ تیار رکھے، مجھے ملک سے باہر جانا ہے، کسی کا دماغ درست کرنا ہے. اپنے پرائیویٹ جیٹ کے پائلٹ کے پیغام دے کر اس نے ریسیور ڈال دیا. ادھر سادی کمرے میں کھڑی میری نے فون کارڈ کو دے کر جانے کا اشارہ کیا. پھر وہ چلا گیا تو دروازہ بند کر کے چند لمحے اس کو دیکھتی رہی. نیکلس کیا؟ سادی نے ایبرو اٹھایا. میں نے مسز کاردار کا نیکلس چرایا تھا، اس لیے انہوں نے مجھے نوکری سے نکالا. اور پھر اس کو دیکھے بنا باہر چلی گئی، اور سادی وہیں کھڑا گہرے سانس لیتا رہا، خود کو نارمل کرنے لگا. اور دل کا بادشاہ بننا اتنا بھی مشکل نہیں تھا. اور سین ہوا ختم. وہ رات گرم تھی اور بے رحم ٹھنڈی تھی. اس علاقے میں ویران پلاٹ تھے یا فاصلے فاصلے پہ عمارتیں. رات کے اس پہر سڑک سنسان تھی، اور تھوڑی دیر پہلے اسٹریٹ لائٹس بھی اچانک سے آف ہو گئی تھیں. ایسے میں ڈاکٹر ایمن کے نو تعمیر شدہ ہسپتال کی عمارت اس وقت اندھیری پڑی ہوئی تھی، اور دروازے پہ تالا لگا ہوا تھا، اور باہر دور گارڈز بیٹھے ہوئے تھے. وہ آپس میں اسٹریٹ لائٹس کی بات کر رہے تھے، اور پیڈسٹل فین ساتھ ہی چل رہا تھا. اور ایک گارڈ جمائی لیتے ہوئے منہ پہ ہاتھ رکھ رہا تھا کہ دفتن اس کے کندھے میں کوئی شے آ کر چبھی. چبھن شدید تھی، پھر ہلکی ہوتی گئی، اور جسم کسی خالی بادل کی مانند ہوتا گیا. گردن اور کندھے کے درمیان کوئی سرنج سے چبھی پڑی تھی، اور ساتھ والا گارڈ کرسی سے نیچے گرتا ہوا جا رہا تھا. اس کا اپنا جسم بھی ڈھلک رہا تھا، اور اسی ڈھلکی گردن سے اس نے دیکھا 2 جاکرز والے پیر اس کے سامنے آ کر رکے. جاکر سے اوپر جینس نظر ہے، اس سے اوپر نہ دیکھ سکا، اور غنودگی میں ڈوب گیا. جینس کے اوپر اس نے سیاہ شرٹ پہن رکھی تھی جس کے آستین کلائی سے بالش پر پیچھے ختم ہو جاتے تھے. نگاہ اوپر اٹھاؤ تو اس کا چہرہ نظر آتا تھا، جو اس وقت پتھریلا سا تھا، اور چھوٹے کٹے بال اور ہلکی بڑی شیو، آنکھوں میں سر تپش اور پہلو میں گرے، ہاتھ میں پستول. اندھیرے میں بھی فارس غازی کی ٹھنڈی آنکھوں میں چبھن نظر آتی تھی. ڈاکٹر ایمن میرے ساتھ دہرائیے. میں اللہ کو حاضر نظر جان کا حلف اٹھاتی ہوں کہ جو کہوں گی سچ کہوں گی، اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گی. 3 سال پہلے وہ سفید کرتے میں ملبوس ڈیفنس کی کرسی پہ بیٹھا سلگتی نظروں سے کٹہرے کو دیکھ رہا تھا. نہ کھڑی ڈاکٹر ایمن سے حلف لیا جا رہا تھا. میں اللہ کو حاضر نظر جان کر کہتی ہوں جو کہوں گی سچ کہوں گی، اور سچ کے سوا کچھ نہیں، اور عدالت سے کوئی بات نہیں چھپاؤں گی. فارس نے پستول پچھلی جانب رکھا، اور دونوں گارڈز کی گردنوں سے ٹرنکلائزر ڈرٹس نکال کر کندھے پہ لٹکے حکم ڈالے، اور پھر ایک کو کندھوں سے گھسیٹتا ہوا سڑک کے اس پر لے جانے لگا جہاں جھاڑیاں تھیں. کیا اس شخص کو آپ پہچانتی ہیں ڈاکٹر ایمن؟ جی، یہ وارث غازی کی تصویر ہے، اور میرا پیشنٹ تھا. 3 ماہ تک وہ میرے پاس آتا رہا ہے. آپ جانتی ہیں جج نے آپ کو ڈاکٹر پیشنٹ پریویلیج توڑنے کا حکم دیا، اس لیے آپ وارث غازی کے سیشنز کے نیچر عدالت کو مطلع کریں گی. اب دونوں بے سود ہو کر گارڈز 2 جھاڑیوں میں اونتے پڑے تھے، اور وہ کندھے پہ بیگ لٹکائے واپس ہسپتال کی عمارت تک چلتا جا رہا تھا. اب ہاتھ میں چھوٹا سا کلہاڑا بھی نظر آ رہا تھا، اور دروازے کے سامنے وہ رکا اور زور سے کلہاڑا تالے پہ مارا، اور تالا ٹوٹا، اور اسے ہو کر دروازے کی وہ اس نے ٹھوکر ماری، اور دروازہ اڑتا ہوا دوسری طرف جانے لگا، اور اندر داخل ہوا. وارث پریشان تھا اور گلٹی بھی، اس نے بتایا، اور یہ سب میرے نوٹس میں بھی لکھا تھا جو میں نے عدالت کے حوالے کیے ہیں. وہ اپنے بھائی فارس کی بیوی کو پسند کرتا تھا، اور اس کے ساتھ اس کے تعلقات بھی تھے. کٹہرے میں کھڑی عورت سکون سے کہہ رہی تھی، اور سامنے بیٹھا سفید کرتے والا غازی اس کو چپتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا. آنکھوں میں سرخی آ رہی تھی اور مٹھی بھنچی ہوئی تھی. اس نے کہا شروع میں لڑکی راضی نہیں تھی، سب زبردستی ہوا، مگر اب بھی وہ مکمل طور پہ انوالوڈ ہو چکی ہے. وہ بہت گلٹی ہے، اسے ڈر تھا کہ اس کے بھائی کو علم نہ ہو جائے. اس نے سوئچ بورڈ پہ ہاتھ مارا، بتیاں روشن ہونے لگی، اور اندر سے اسپتال ٹائلز کے فرش اور سفید دیواروں سے چگمگا رہا تھا، اور مشینری بھی تھی. بس 2 مہینے بعد وہ افتتاح کے لیے تیار تھا، اور بتیاں جلاتا آگے بڑھتا آیا، اور آنکھوں میں سردی اور ٹھنڈ لیے وہ ایک کمرے کو دیکھتا جا رہا تھا. اور اپنی موت سے 2 دن قبل وہ میرے پاس آیا تھا. اس نے بتایا اس کے بھائی کو اس کے افیئر کا علم ہو گیا، اور وہ اس سے پوچھتا جا رہا ہے، اس لیے وہ گھر نہیں رہا بلکہ ہاسٹل میں ہے،
اور وہ تنہائی میں فارس سے ملنے سے گھبرانے لگا۔ فارس قدم قدم چلتے آگے بڑھ رہا تھا۔ 3 سال پہلے کے عدالتی کمرے کی ساری کارروائی اس کے چہرے پہ اترے۔ اور جی ہاں، فارس غازی کے لیے بھی کورٹ نے مجھے اپوائنٹ کیا۔ میں پچھلے 8 ماہ سے فارس کا علاج کر رہی ہوں اور پریویلیج توڑتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ کانفیڈینشیلٹی کے 5 C's میں سے اگر ایک کنسنٹ ہو تو وہ میرا مریض مجھے نہیں دے گا۔ نظروں کا رخ فارس کی طرف موڑا۔ وہ انہی سرخ گلابی آنکھوں سے اسے دیکھا جا رہا تھا۔ اور دوسرا سی کورٹ آرڈر ہے، مگر میرے نزدیک اس سے زیادہ اہم کنٹینیو ٹریٹمنٹ، اور فارس کے لیے بہتر ہے کہ میں سب کورٹ کو بتاؤں۔ آئی ایم سوری فارس۔ وہ بس کمرے میں آ کر کھڑا ہوا، بیگ کھولا اور اندر سے کاغذوں کا ایک پلندہ نکالا۔ پہلے صفحے پہ چند الفاظ نظر آئے اور سرکام بنام فارس غازی، PW پروسیکیوشن، ڈاکٹر ایمن کی گواہی۔ وہ انہی سرد آنکھوں میں آنچ لیے اس پلندے کو دیکھ رہی تھی۔ ٹریٹمنٹ کے دوران فارس نے مجھے بتایا کہ اسے پہلے دن سے اپنی بیوی کی حرکتیں پسند نہیں تھیں۔ وہ امیچور بچکانہ سی تھی، مگر وہ اس کو چانس پہ چانس دینے لگا، یہاں تک کہ ایک دن اس نے اپنی بیوی کو اپنے بھائی کے ساتھ دیکھ لیا اور اس کی غیرت کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا۔ وہ دن سو نہیں سکا، کسی کو بتا نہیں سکا، اور وہ اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ کیا آپ نے اس سے یہ اعتراف کروانے کے لیے کبھی کوئی ڈرگ استعمال کی؟ نہیں، میں نے کبھی اس کو کوئی سائیکو ایکٹیو ڈرگ نہیں دی۔ اس نے بیگ سے ایک چھوٹی استری نکالی اور کاغذوں کا پلندہ میز پہ رکھا اور استری کا لوہا کاغذوں کے اوپر لٹا دیا اور پلگ لگا کر سوئچ آن کیا اور پھر کلہاڑ اٹھایا۔ اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کو قتل کر دے، مگر وہ پکڑے نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس نے پوری کوشش کی کہ آنر کلنگ نہ لگے۔ فارس غازی نے 2 نومبر اور 28 جنوری والے سیشن میں اعتراف بھی کیا تھا کہ اس نے دونوں قتل کیے اور اسے ان پہ بہت افسوس ہے۔ آپ میرے نوٹ چیک کروا سکتے ہیں۔ آڈیو ٹیپ کی اجازت اس نے مجھے نہیں دی۔ اب میں یہ سوال اس لیے کورٹ کو بتا رہی ہوں کیونکہ اگر آپ نے فارس کو ضمانت پہ رہا کیا تو وہ خود کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ مجھے اپنے پیشنٹ کی فکر ہے، میں نہیں چاہتی کہ وہ کسی اور جرم ملوث ہو۔ وہ دیوار تک آیا، چند لمحے اپنی سرد آنکھوں سے دیوار پہ لگے ہوئے پائپ کو دیکھا، پھر پوری قوت سے کلہاڑا اس پہ مارا۔ پائپ چیرا گیا اور اس کی آواز سے گیس لیک ہونے لگی۔ فارس طاہر غازی نے اپنا بیگ کندھے پہ ڈالا اور راہداری کی طرف چلتا گیا، اور استری تلے رکھے کاغذ درمیان سے ہلکے ہلکے بھورے ہونے لگے تھے اور وہ دروازے سے باہر نکل آیا۔ اسے بند کیا، ایک نظر اٹھا کر اس 2 منزلہ خوبصورت عمارت کو دیکھا۔ مجھے معلوم ہے تم مجھ سے خفا ہو کے۔ سماعت ختم ہونے کے بعد وہ اسی کرسی کے قریب آ کر کھڑی ہوئی تھی اور اس کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ سرخ آنکھوں سامنے دیکھ رہا تھا، مٹھی زور سے بھینچ کر۔ مگر مجھے تمہاری فکر ہے، تم ٹھیک نہیں ہو، اگر باہر جاؤ گے تو خود کو نقصان دو گے۔ اور فارس نے سرخ آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ مت سمجھنا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، تم نے یہ سب اس دن مجھے بتایا تھا جب میں تمہیں ٹروتھ سیرم میں نے دیا تھا۔ تمہیں یاد نہیں ہوگا، مگر میں کورٹ میں یہ کہنے پہ مجبور تھی، مجھے نوٹس پہ نوٹس آ رہے ہیں، پھر میں نے جو بھی کیا تمہیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا۔ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اس نے تھپتھپایا، انگوٹھی کے اندر کچھ نوکیلا سچ چھپا۔ تم 1-2 دن بعد نارمل زندگی کی طرف لوٹ آؤ گے۔ چند سال کی تو بات اب وہ جاری تھی۔ سفید کرتے والے شخص نے سرخ آنکھوں کا رخ موڑ کر اسے جاتے دیکھا۔ مجھے اس دن کا انتظار ہے ڈاکٹر، وہ بڑبڑایا تھا، اور اسپتال کی عمارت اسی طرح اندھیر کھڑی تھی اور فارس غازی اب اس سے دور ہوتا جا رہا تھا اور جیبوں میں ہاتھ ڈالے کندھے پہ بیگ اٹھائے ہوئے مطمئن سا قدم اٹھا رہا تھا۔ پس منظر میں کھڑی تاریک عمارت دور ہوتی جا رہی تھی اور پھر ایک دم رات میں روشنی ہوئی اور عمارت کے اندر دھماکہ سا ہوا۔ سنہری آگ کے شعلے کھڑکیوں سے باہر لپکنے لگے اور دروازے جل رہے تھے اور آگ کے ہاتھ انگلیاں پھیلائے آسمان کی طرف بڑھتے جا رہے تھے، اور وہ جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے چلتا جا رہا تھا، اور سین ہوا ختم۔ اس کے ساتھ اس ایپیسوڈ کو کرتے ہیں ختم۔ کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔